हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं देवता की एपिसोड नंबर 86। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो न्यू मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली शॉर्ट हॉरर स्टोरीज सुनना हरगिज मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं देवता की किस्त नंबर 86। कितनी ही परेशानियों ने एक साथ घेर लिया था। शबाना को छोड़कर आते वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकता था किस तरह गड्ढे में आ गिरूंगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे आजम समझकर प्यार करने वाली मेरे इंतजार में भूखी रह सकती है। मैं तसव्वुर में उसे परेशान देख रहा था। अब क्या होने वाला था खुदा ही बेहतर जानता था। बस हर लम्हा दुश्मनों की आमद का धड़का लगा था। ऐसी मौत के तसव्वुर ही से जिल्लत का एहसास हो रहा था कि मुझे चूहे की तरह इस चूहेदान में कैद करके आसानी से मार दिया जाएगा। मैं झुंझला कर उंगलियों से दीवार को नोचने खसोटने लगा। उछल उछल कर अंदाजा करने लगा कि कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूँ। मैं अपने कद की मुनासिबत से गड्ढे की तह से 8 फीट की बुलंदी तक जा सकता था। बाकी 7 फीट की बुलंदी मुंह चढ़ा रही थी। उछलने कूदने के बायस भूख और बढ़ गई। मैं सोचने लगा, क्या मैं वही फरहाद अली तैमूर हूँ जो हमेशा मौत से पंजे लड़ाते हुए गुजर जाता है? आज क्या हो गया? क्या ख्याल ख्वानी की कमी ने मुझे एक हकीर कीड़ा बना दिया है? नहीं, हमारी दुनिया में हजारों ऐसे इंसान हैं जो टेलीपैथी के बगैर अपने अज़्म हिम्मत और जहानत से कदम कदम पर मसाइब को शिकस्त देते हैं। मुझे ऐसा ही एक मिसाली इंसान बनना चाहिए। मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, खुदाया, मैं तुझसे क्या मांगू? अपनी आज़ादी, अपनी जहानत, अपने इल्म की वापसी, अपने चाहने वालों की खैरियत या अपने पेट के लिए खाना। मैं क्या मांगू? सुना है तो मांगने से पहले ही दे देता है। मैं जेर लब दुआ मांग रहा था कि ऊपर आसपास के दरख्तों में हलचल हुई। मैं चीख चीख कर आवाजें देने लगा, वासना, शबाना, शर्मा। अचानक यूं लगा जैसे दुश्मनों ने गोले फेंकने शुरू कर दिए हों। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। एक गोला मेरी कमर पर और दूसरा गोला मेरी टांग पर आकर लगा। मैंने सर घुमा कर देखा तो जैसे हजरत मूसा की तारीफ दोहराई जा रही हो। खुदावंद करीम को मेरी एक दुआ पसंद आ गई थी। आसमान से मनो सलवा उतर रहा था। 3 अदद बड़े बड़े नारियल मेरे करीब पड़े हुए थे। मैं थोड़ी देर तक दीवार से चिपका खड़ा रहा। अंदेशा था कि और गोले फेंके जाएंगे। जब तक खामोशी रही तो मैंने सर उठाकर देखा। 15 फीट की बुलंदी पर गड्ढे के किनारे डॉर्वन के बाप दादा खड़े हुए मुझे देख रहे थे। बंदर के हाथ में नारियल वाली बात थी। मुझे तमाशा समझकर देखने वाले बंदरों ने दरख्तों से नारियल तोड़कर मेरी तरफ फेंका था, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम चिड़िया घर में बंदरों के पिंजरे में खाने की चीजें फेंकते हैं। आज वो जानवर बड़ी फ्राक दिली से इंसान के पिंजरे में खाना पहुंचा रहे थे। मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। वो सब दांत निकाल कर घकियाने लगे। मैं दोनों हाथ उठाकर उछलने लगा, उन्हें समझाने लगा कि मैं बाहर आना चाहता हूँ। वो भी गड्ढे के किनारे उछलने लगे। मैंने सर खुजाते हुए सोचा, ये बंदर हैं, सिर्फ नकल उतारेंगे। वो भी सर खुजाकर मेरी तरफ देखने लगे। मैं मजबूर होकर बैठ गया। पहले पेट की आग बुझाना जरूरी था। मैं एक नारियल पर दूसरे नारियल को मारकर तोड़ने लगा। थोड़ी देर में डाब नारियल के छिलके इतने कमजोर हो गए कि मैंने उंगलियों से नोचकर अलग करने लगा। मैं बार बार ऊपर भी देखता जाता था। एक बार एक बंदर गड्ढे के किनारे अपनी लंबी सी दुम लटकाकर बैठ गया, जैसे मुझे बाहर निकालने के लिए रस्सी लटका रहा हो। मैं फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। ये हमाकत ही थी। मैं बंदर की दुम पकड़कर ऊपर नहीं पहुंच सकता था। वो मेरा वजन क्या संभालता, खुद ही नीचे आ जाता। फिर ये कि दुम लटकने के बावजूद मेरी पहुंच से दूर थी। ताहम मैं अपनी अहमकाना हरकतों से इन्हें समझाना चाहता था कि मैं लटकने वाली कोई भी चीज थाम कर ऊपर आना चाहता हूँ। इस ख्याल से मैं दोनों हाथ उठाते हुए दुम की तरफ उछला। अगरचा वो बहुत दूर थी, लेकिन इस बदमाश ने अपनी दुम मोड़कर ऊपर उठा ली। मेरी तरफ मुंह घुमाकर हंसा, फिर अपनी दुम सीधी कर दी जैसे चैलेंज कर रहा हो, आओ, हिम्मत है तो दुम पकड़ लो। मैं झुंझला कर बैठ गया। डाब का अंदरूनी हिस्सा तोड़कर पहले मैंने ठंडा मीठा पानी पिया, फिर नारियल खुरच कर खाने लगा। वो सब किनारे बैठे जायजा ले रहे थे। अगर तमाम इंसानों को इसी तरह कटहरों में बंद कर दिया जाए तो वो खाते पीते वक्त जानवर नजर आएंगे या इंसान ही रहेंगे। मुझे तो वो इसी अंदाज में सोचने वाले फलसफी नजर आ रहे थे। मेरा पेट भर गया। झुंझलाहट खत्म हो गई। मैंने सर उठाकर एहसान मंदी से बंदरों को देखा। यूं तो रिस्क खुदा की तरफ से मिलता है, मगर मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी कि कभी जानवरों ने मुझ तक खाना पहुंचाया था।
میں ناریل کے چھلکوں کو سمیٹ کر اوپر پھینکنے لگا۔ بندر بھاگ گئے۔ ناریل کا اندرونی چھلکا لکڑی کی طرح سخت ہوتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں لے کر دیوار کو آہستہ آہستہ کھودنے لگا۔ دیوار کی مٹی گرنے لگی۔ میں وہاں دونوں ہاتھ رکھ کر اوپر کی جانب اٹھ سکتا تھا، لیکن مٹی ملائم نہیں تھی۔ ہاتھ رکھنے کی پہلی جگہ بننے سے پہلے ہی ناریل کا چھلکا ٹوٹ گیا۔ میں نے دوسرا چھلکا اٹھا کر کھودنا شروع کیا۔ اگر میں 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پر اسی طرح ہاتھ رکھنے کی جگہ بلندی تک کھودتا چلا جاتا تو اس گڑھے سے نکلنا آسان ہو جاتا، لیکن ناریل کے چھلکے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ جب میں نے 10 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے کھدائی مکمل کر لی تو اس وقت تک تمام چھلکے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر گڑھے سے باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح کام نہیں آ سکتے تھے۔ ایک بار پھر میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اب میں پہلے کی طرح مایوس نہیں تھا۔ سر اٹھا کر 10 فٹ کی بلندی تک کھڑے ہوئے ہاتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد صرف 5 منٹ کی اونچائی رہ جاتی تھی، مگر میں پوری طرح ہاتھ اٹھاتا تو اوپر کنارے کو تھامنے کے لیے 2 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا۔ اگرچہ اتنا سا فاصلہ بظاہر کچھ نہ تھا، مگر جن کے آگے لبے بام پہنچنے کے لیے ایک بلست کا فاصلہ بھی رہ جائے تو اس وقت وہ قیامت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کیسی بے بسی تھی کہ میں 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ تمام بندر بھی غائب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، ارے او ڈراون کے رشتہ داروں، کہاں چلے گئے؟ 2-4 ناریل اور پھینک دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ میری آواز پر کوئی نہ آیا۔ انسان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جانوروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اب اس بات پر حیرانی تھی کہ دشمن بھی مجھے ہلاک کرنے نہیں آ رہے تھے۔ آدھا دن تو گزر ہی چکا تھا۔ پتہ نہیں وائن ایڈگر بستی میں جا کر خاموش کیوں بیٹھ گیا تھا۔ کم از کم وہی میری موت کا سامان کرنے آتا تو میں کسی تدبیر سے زندگی کا سامان کر لیتا۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ دشمنوں کا سہارا بھی چھوٹ رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے میں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر صرف آسمان نظر آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کبھی قریب آتی تھی اور کبھی دور ہو جاتی تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر یقیناً گمشدہ طیارے کی تلاش میں آیا ہوگا۔ میں قمیض اتار کر اوپر کی طرف اچھالنے لگا۔ وہ قریب سے گزرتے وقت میرے پاس سگنل کو دیکھ سکتے تھے، لیکن تقدیر جب بے بسی کا مذاق اڑانے پر تل جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ آدھ گھنٹہ بعد ہیلی کاپٹر کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے وہ خون آلود قمیض ایک طرف پھینک دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوسرے مسافروں نے ہیلی کاپٹر کو سگنل کیوں نہیں دیا، یا پھر ہیلی کاپٹر والوں کو وہ دیو ہیکل طیارہ نظر کیوں نہیں آیا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر مواجرہ کیا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ کبھی کھڑا ہو رہا تھا، کبھی بیٹھ رہا تھا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ سنجیدگی سے ایک بات ذہن میں تھی کہ اس گڑھے میں یا تو مر جانا ہے یا پھر 2 فٹ کا فاصلہ کسی طرح طے کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ اس وقت کہیں دور، بہت دور سے ہلکی ہلکی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ایک طویل انتظار کے بعد اس جنگل میں انسانوں کی موجودگی کا پتہ چلا، لیکن آواز اتنی دور تھی کہ وہاں تک میری آواز نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی میں نے چیخنا شروع کیا۔ میری توقع کے مطابق کسی نے میری چیخو پکار نہیں سنی۔ آدھ گھنٹہ اور گزر گیا، تب مجھے دھپ دھپ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گھاس پر دوڑ رہا ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ میری آواز سنو، میں یہاں گڑھے میں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ دھپ دھپ کی آواز تھم گئی۔ گڑھے کے کنارے کوئی زور زور سے سانس لے رہا تھا، بھاگتے رہنے کے باعث ہانپ رہا تھا۔ پھر مجھے سیاہ اورنج رنگ کا بلاؤز اسکرٹ نظر آیا۔ میں نے چیخ کر آواز دی، شبانہ! وہ گڑھے کے کنارے گر پڑی تھی اور بری طرح ہانپتی ہوئی گڑھے کے اندر میری طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی، اشارتاً کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ نہیں شبانہ، ادھر نہ آنا، حوصلہ کرو، تم مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ گڑھے کے کنارے دونوں ہاتھ رکھ کر لٹک گئی، پھر وہاں سے کود کر مجھ پر آئی۔ میں اسے سنبھالتا ہوا گڑھے کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر ہانپنے لگی۔ چونکہ بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ اپنے سینے پر اس کی ہانپتی ہوئی جوانی کے دھماکوں کو محسوس کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دور کسی مرد کی آواز سنائی دی، اے تم کہاں ہو؟ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دوسری بار آواز آئی، تم مجھ سے چھپ نہیں سکو گی، کسی درخت کے پیچھے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ میں شبانہ کے ساتھ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر گڑھے کے کنارے گھاس پھوس کے تنکے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ شبانہ کا تعاقب کرنے والا کسی بھی لمحہ وہاں پہنچ کر ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ شبانہ یقیناً اس سے چھپنے کے لیے گڑھے میں کود پڑی تھی، ورنہ اسے اتنی سمجھ تھی کہ مجھے وہاں سے نکالنے کی تدبیر کر سکتی تھی۔ ہم دم سادھے دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ میں سوچتا رہا کہ آنے والے سے کس طرح نبٹنا چاہیے۔ میں نے شبانہ کے کان میں سرگوشی کی، کیا وہ مسلح ہے؟ وہ میرے کان میں بولی، اس کے پاس ایک پستول ہے۔
مجھے ریٹا کا پستول یاد آیا۔ میں نے اس پستول سے طیارے میں 2 اسمگلرز کو ہلاک کیا تھا، پھر اسے پھینک کر اسٹین گن اٹھا لی تھی۔ یقیناً اس پستول کو کسی نے اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، میں گڑھے کی تہہ میں رہ کر اس پستول والے سے نپٹ نہیں سکتا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، گڑھے کا کنارہ ویران رہا، وہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا، جب تم بھاگی آ رہی تھی تو کیا یہ گڑھا نظر آیا تھا؟ نہیں، دور تک گھاس بیچھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تمہاری آواز سن کر قریب آئی تب یہ گڑھا نظر آیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں تلاش کرنے دوسری طرف چلا گیا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر بولی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ کیا مجھ سے بیزار ہو؟ نہیں شبانہ، جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے قافلے میں رومی اور واسنا نہیں ہے تو میں ان کی تلاش میں چلا گیا۔ تم سے اجازت لیتا تو تم جانے نہ دیتی، اور میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، کسی کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ کر تمہارے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے اسی بات کا دکھ ہے کہ تمہارے دل میں دوسروں کا درد ہے، دوسروں کے لیے تم اس مصیبت میں آ پھنستے ہو۔ آخر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے واسنا اور رومی کو ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن وائن ایڈگر مجھے دھوکے سے اس گڑھے میں گرا کر چلا گیا۔ شبانہ نے پوچھا، پھر وہ تمہیں ہلاک کرنے واپس کیوں نہیں آیا؟ میں کیا جانوں، میں تو صبح سے یہاں پڑا ہوں۔ اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھو، میں تمہیں کاندھے پر چڑھا کر 10 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہوں۔ تمہارا قد 5 فٹ ہے، تم آسانی سے باہر جا کر میرے لیے کوئی رسی یا لکڑی یا کوئی آہنی چیز تلاش کر سکتی ہو۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے دیکھ لے گا۔ وہ جا چکا ہے، وہ بولی، مگر باہر اور لوگ بھی ہیں۔ وہ اسمگلر ایک ایک کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ آخر باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، تو مجھے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ مجھ پر مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ صبح تک تمام قافلے کے لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ طیارے میں ٹائم بام نہیں رکھا گیا ہے۔ تم سے اسٹین گنیں لینے والے نوجوان ہماری حفاظت کے لیے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ 4 آدمی وہاں سے جا کر طیارے سے کھانے کا سامان لے آئے۔ صبح 7 بجے 2 آدمیوں نے ان نوجوانوں سے اسٹین گنیں لے کر انہیں آرام کرنے کے لیے کہا۔ شرما میرے پاس آ کر بولا، تمہارا آدم نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، کیا تم اسے تلاش نہیں کرو گی؟ اس نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس جنگل میں اکیلی کہاں تلاش کروں گی، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ وہ تیار ہو گیا۔ اسی وقت اسٹین گن والوں نے ہم سب کو للکارتے ہوئے کہا، تم تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ جو حکم عدولی کرے گا اسے اسٹین گن سے بھون دیا جائے گا۔ 2 جوانوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم دونوں اسمگلروں سے مل گئے ہو؟ جواب میں اسٹین گن سے گولیاں چلی۔ ہم سب چیختے ہوئے لیٹ گئے۔ اب کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ان نوجوانوں کی موت نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ ایک اسٹین گن والے نے کہا، یہاں کے باشندے ہمارے غلام ہیں۔ اس وقت وہ جھاڑیاں کاٹ کر طیارے کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تم لوگوں پر بھی جھاڑیاں ڈال دی جائیں گی تاکہ سرچ ٹیم کا کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر تم لوگوں کو نہ دیکھ سکے، اور تم لوگوں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر کسی نے بھی سگنل دینے کی کوشش کی تو اسے فوراً ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہم تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اسٹین گنوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں جنگلی لوگ آ گئے۔ وہ کٹی ہوئی جھاڑیاں اٹھائے ہوئے تھے اور ہم سب پر لا کر ڈال رہے تھے۔ میں شرما کے قریب لیٹی ہوئی تھی، اس لیے جھاڑیوں میں چھپنے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے رہے۔ شرما نے کہا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوگا، تمہیں موجودہ حالات میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے کچھ باتیں کرو۔ میں نے کہا، مجھے صرف اعظم کی فکر ہے، جانے وہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ 3 دن پہلے، اور جب سے شادی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی جا رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے افسوس ہے، ایسا ہنی مون کسی نے نہیں منایا ہوگا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں، تقدیر مذاق اڑا رہی ہے۔ تم نے باپ سے بغاوت کی، شوہر سے بھی کچھ نہ ملا۔ شرما کی باتیں سن کر میرا دل رونے لگا۔ واقعی میں نے باپ کا دل دکھایا۔ تقدیر مجھے دکھوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر شرما سے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے سزا مل رہی ہے۔ باپ کو چھوڑنے کے بعد شوہر بھی پرایا سا ہو گیا ہے، وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ کون؟ شرما نے حیرانی سے پوچھا، کیا اعظم اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس مصیبت کی گھڑی میں تم ہی میرے دکھ کو سمجھنے والے ہو، میں تم سے کیا چھپاؤں۔ وہ اپنا ماضی بھول گیا ہے، کہتا ہے میں عازم نہیں فرحات ہوں۔ میں شبانہ کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں شرما سے یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بولی، ضرورت میں سمجھتی ہوں، شرما مجھ پر مہربان تھا، میں زیادہ سے زیادہ اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ وہاں سے نکلنے کا موقع ملے تو میرے ساتھ وہ بھی تمہیں تلاش کرے۔ میں خاموش رہا۔ اب اس پر تنقید کرنا فضول تھا، جو کچھ اسے کہنا تھا وہ کہہ چکی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ کیا یہ سن کر شرما کو تعجب نہیں ہوا کہ میں خود کو فرحات کہتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، اس نے تعجب سے کہا تھا،
یادداشت کھونے والا ماضی کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ ایسا شخص اپنی کسی دوسری شخصیت کا اظہار کرتا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہ ہو، تمہارے شوہر کا ہم شکل ہو۔ یعنی وہ شرما بھی کسی ہم شکل کی بات کر رہا تھا، مگر میں نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے کہا، اول تو میں اپنے شوہر کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، کسی ہم شکل سے دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ دوسرے یہ کہ اگر اس کا ہم شکل ہے تو اسے رومانا نام کی ایک لڑکی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ رومانا؟ شرما نے ایک دم سے چونک کر پوچھا، کیا تم رومانا کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی، میں نے ڈیڈی کی کوٹھی پر یہ نام سنا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ڈیڈی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اعظم کو ہلاک کرنا چاہا۔ ڈیڈی کے کرائے کے گنڈے اعظم کی شکل و صورت سے نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے فرحاد نامی کسی شخص کو پکڑ لیا، پھر اسے ہلاک کرنے ایک ویرانے کی طرف لے جا رہے تھے کہ رومانا نے راستے میں ریوالور دکھا کر دعویٰ کیا کہ فرحاد اس کا ساتھی ہے۔ ڈیڈی کے گنڈوں نے فرحاد اور رومانا سے سمجھوتا کر لیا۔ وہ دونوں بحری جہاز کے ذریعے ہانگ کانگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر ابھی جاری ہوگا۔ شرما تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، لیکن یہ اعظم خود کو فرحاد کیوں کہتا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ سچ مچ فرحاد ہو سکتا ہے اور تمہارا اعظم رومانا جیسی حسین لڑکی کے ساتھ جا سکتا ہے؟ میں نے رومانا کو دیکھا ہے، وہ حسین بھی ہے اور ذہین بھی، لیکن ایک ہم شکل سے وہ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر جو اعظم شراب پیتا تھا وہ اب شراب نوشی سے انکار کیوں کرتا ہے؟ مسٹر شرما، مجھے خود پر اعتماد ہے کہ میں دھوکہ نہیں کھا رہی ہوں۔ تو پھر جو اعظم شراب پیتا تھا وہ اب شراب نوشی سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ طیارے میں بیٹھ کر پیتا تو 6 اسمگلروں کو ٹھکانے نہ لگاتا۔ ٹائم بم کا خدشہ بھی اس نے ظاہر کیا تھا۔ بلا سے ٹائم بم نہیں تھا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا۔ وہ دلیر بھی ہے اور ذہین بھی۔ شرما نے کہا، کیا وہ ترکی زبان بولتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، جب یادداشت گم ہو گئی ہے تو زبان بھی بھول گیا ہے۔ شبانہ صاحبہ، یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ وہ انگریزی بولتا ہے اور اپنی مادری زبان بھول جاتا ہے۔ تم جان بوجھ کر دھوکہ کھا رہی ہو۔ اعظم کیا بھولا ہے اور کیا نہیں بھولا، یہ بات ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دے کر شادی کی اور اب بھی اس کا وہی سراپا میرے ساتھ ہے۔ شرما گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگا۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولا، میں اس بہروپیے کی تلاش میں ہوں۔ وہ میری شکل بنا کر میرے پاسپورٹ پر استنبول گیا تھا اور جس کے لیے رومانا نے مجھے ہانگ کانگ کے ایک کاٹیج میں قید کیا تھا۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ جسے تم اعظم سمجھ رہی ہو دراصل وہی بہروپیہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا، انگریزی بولتا ہے اور ترکی زبان نہیں جانتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریٹا نے اپنے آخری وقت میں اسے کیوں بلایا تھا۔ وہ بہروپیے کو پہچان گئی تھی، اسے چاہتی تھی، اس لیے میرے سامنے انجان بنی رہی۔ تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ شخص تمہارے اعظم کا ہم شکل ہے۔ میں یہ تسلیم کر سکتی ہوں کہ میرے اعظم کا ہم شکل وہ فرحاد تھا جو رومانا کے ساتھ چلا گیا۔ تم حقیقت کو بگاڑ رہی ہو۔ اب میں اسے ضرور تلاش کروں گا اور تمہارے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ وہ بہروپیہ ہے۔ تم میرے شوہر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ اس وقت تم کسی کی بیوی نہیں ہو۔ دیکھو شبانہ، تم اس قدر حسین اور پرشباب ہو کہ میں نے پہلی ہی نظر میں تمہیں حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب تک میں تمہیں پرایا مال سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب یہاں تمہارا کوئی دعوے دار نہیں ہے، اس لیے میں تم سے کہوں گا کہ میری بن جاؤ۔ میں تمہارے باپ کی طرح ایک ارب پتی تاجر ہوں۔ تم تمام عمر عیش کرو گی۔ میں دولت کو ٹھکرا کر اور عیش و عشرت پر تھوک کر اعظم کے ساتھ آئی ہوں۔ مجھے لالچ نہ دو، شریف آدمی کی طرح کوئی دوسری گفتگو کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جنگل میں شرافت اور تہذیب کہاں ہوتی ہے؟ تم خود نہیں آؤ گی تو میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں لیٹے لیٹے پیچھے سے رکھ گئی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی آواز آنے لگی۔ اسٹین گن والوں نے چیخ کر کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے اور نہ ہی منہ سے آواز نکالے۔ یاد رکھو، تمہاری مدد کو آنے والوں سے پہلے اسٹین گن کی گولیاں تم سب کو چھلنی کر دیں گی۔ وارننگ سنتے ہی گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہم بھی خاموش تھے۔ شرما ہاتھ بڑھا کر مجھے پکڑ سکتا تھا، مگر وہ اوپر پڑی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھتا ہوا ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اس لیے خاموش تھا کہ دست درازی کرے گا تو میں اپنا بچاؤ کروں گی، پھر جھاڑیاں ہلیں گی اور اس کے بعد ہم پر فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ بہت دیر تک ہیلی کاپٹر کی آواز کبھی قریب آتی رہی، کبھی دور جاتی رہی، پھر وہی پہلے جیسا سناٹا چھا گیا۔ شرما نے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ نے اعظم کو تلاش کرنے نہیں جاؤ گی؟ تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ ڈر لگتا ہے؟ شیطان سے سبھی ڈرتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شیطان ڈرانے والوں کو اپنے آگے آگے دوڑاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف کھسکنے لگا۔ میں کچھ سوچے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ تمہیں تلاش نہ کیا تو شرما جیسے کتنے ہی درندے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ میں نے چیخ کر سانپ سانپ کہنا شروع کیا۔
میری چیخ کے ساتھ ہی تمام کٹی ہوئی جھاڑیوں میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے یہی سمجھا کہ سانپ ان کی طرف ہے۔ سب ہی چیخ چیخ کر اٹھنے اور بھاگنے لگے۔ اسٹین گن والوں نے للکار کر رکنے کے لیے کہا، لیکن میں دوسروں کی طرح ایک طرف بھاگتی چلی گئی۔ تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔ میں گھبرا کر گر پڑی۔ پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، شرما ایک درخت کی آڑ میں پستول لیے کھڑا تھا اور اسٹین گن والوں کی طرف فائر کر رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے پیچھے کیسی بھگدڑ مچی ہوگی۔ مجھے فائرنگ کی آواز کے ساتھ عورتوں، مردوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں رفتہ رفتہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں بہت دور چلی آئی ہوں۔ میرے اطراف درختوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے تمہیں پکارنے لگی۔ میری پکار کے جواب میں دور کہیں سے شرما کی آواز سنائی دی، شبانہ تم کہاں ہو؟ آگے تنہا نہ جاؤ، جنگل کے درندے تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ مگر جنگل میں پہنچ کر مرد جانوروں سے زیادہ درندے بن جاتے ہیں۔ میں نے اس درندے کو اپنی آواز نہیں سنائی، چپ چاپ بھاگتی ہوئی یہاں تک چلی آئی۔ اگر تم آواز نہ دیتے تو میں بھٹک کر دوسری طرف نکل جاتی۔ یہ کہہ کر شبانہ نے میری گردن میں باہیں ڈال دی۔ اعظم، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسی سہاگن ہوں کہ شادی کے دن سے تمہارے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی ہوں۔ میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ آسمان روشن تھا، جنگل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہم حالات کے گڑھے میں تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ شبانہ کی آگ لگاتی ہوئی قربت سمجھا رہی تھی کہ بس یہی لمحات رہ گئے ہیں، انہیں رنگینی میں گزار دیں یا حالات کی سنگینی سے خوفزدہ ہوتے رہیں۔ موت اٹل ہے، ضرور آتی ہے۔ جوانی اٹل ہے، لازمی چلی جاتی ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شبانہ نے پوچھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ اتنے بے حس کیوں بن گئے ہو؟ میں بے حس نہیں ہوں۔ دیکھو، تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں عازم کی طرح شراب نہیں پیتا، اس کی مادری زبان نہیں بولتا۔ پھر تم مجھے عازم سمجھنے پر بضد کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم میرے عازم ہو۔ جب تمہاری یادداشت واپس آئے گی تو تم میرے اعتماد کو تسلیم کر لو گے۔ اچھا، اب ایک آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد تمہیں اپنا لوں گا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں میری قربت کا نشہ تھا۔ میں نے پوچھا، اگر بعد میں تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم نے عازم کے دھوکے میں کسی اجنبی کو اپنا بنا لیا ہے تو تم مجھے الزام نہیں دو گی؟ نہیں دو گی نا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بس اب کچھ نہ بولو۔ میں کچھ نہ بولا، مگر اب بولوں گا کہ میں نے بہت برداشت کیا تھا۔ اسے بار بار سمجھانے کا فرض بھی ادا کر چکا تھا، اس لیے جذبوں کے فرائض ادا کرنے لگا۔ تقدیر کے تماشے انسان کو بڑی عبرتناک باتیں سمجھاتے ہیں۔ ایک ارب پتی باپ کی بیٹی کو سہاگ کے پھولوں بھری ریشمی سیج کی بجائے ایک گڑھا مل رہا تھا، وہ جو 3 دن پہلے دنیا کی ہر قیمتی شے خرید سکتی تھی، اپنی تقدیر کے اس موڑ کو نہ خرید سکی۔ شاید اسی کو جنگل میں منگل کہتے ہیں کہ اس منگل میں دشمنوں کا خوف جاتا رہتا ہے۔ دور بلندی پر پرندے اپنا گیت سنا رہے تھے۔ سبک رو ہوا کی زد میں جنگل کے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میری آغوش میں سانسوں کی دھمک اور خواہشات کے دھماکے تھے۔ 3 دنوں سے سہاگ کی آنچ میں پکنے والی نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں ان لمحات میں خود کو بھول چکا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کس طرح کائنات کے ایک ایک ذرے کو چومتا اور تذکیر کرتا رہا اور فتح کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ وقت کو کتنی حسین ادا دکھائی جائے، وہ دیکھنے کے لیے ٹھہرتا نہیں، گزرتا چلا جاتا ہے۔ تب دھوپ ڈھلنے لگی، دوپہر کی گرمی ختم ہو چکی، شام کے سائے کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد رات کی تاریکی چھا جائے گی۔ شبانہ میرے بازوؤں میں حیا سے منہ چھپا رہی تھی۔ ہم اس خندق کی تہہ میں یوں پڑے ہوئے تھے کہ تہذیب کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایسا مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ لیکن ہوش آتے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا، گڑھے کے کنارے ایک بندر اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں چیمپ کیا۔ وہ دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا کر شبانہ کے کان میں کہا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک دم سے سمٹ گئی، مجھ سے چپک کر رہ گئی، کیونکہ چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے وجود کے سائے میں چھپاتے ہوئے کہا، شرماؤ نہیں، دیکھنے والا بے زبان ہے، کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ شرماتی ہوئی بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ بھلا ایسا بے زبان کون ہوگا؟ بندر ہے، سر اٹھا کر دیکھ لو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا۔ بندر کو دیکھ کر پھر اپنا منہ چھپاتی ہوئی بولی، شرم نہیں آتی؟ تماشا دکھا رہے ہو، اسے بگاتے کیوں نہیں؟ میں نے اٹھ کر بندر کو دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھایا کہ وہ ناریل لائے۔ ہم پانی پینا اور ناریل کھرچ کر کھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ میری نقل اتارنے لگا۔ میری طرح ہاتھ کے اشاروں سے ناریل کھرچ کر کھانے لگا۔ میں نے گڑھے کی تہہ سے خیالی پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ وہ پلٹ کر بھاگا۔ دوسرے ہی لمحہ واپس آیا، اس کے ہاتھوں میں ناریل تھا۔ اس نے پتھر کی طرح اسے ہماری طرف پھینکا۔ میں اور شبانہ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری بار بھی میں نے پتھر مارنے کی دھمکی دی۔ اس طرح 2-3 ناریل ہمارے پاس پہنچ گئی۔ میں نے شبانہ سے کہا، رزق کس طرح پہنچتا ہے؟ آؤ ہم ناریل سے پیٹ بھریں گے۔
لیکن پیٹ بھرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی وقت بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس بندر کی حرکتوں نے دوسروں کو اس گڑھے کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ میں پھر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ شبانہ مجھ سے لگی کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اب کون سی مصیبت سامنے آنے والی تھی۔ گڑھے کی تہہ میں رہ کر زمین پر ہونے والی ہلکی سی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ بندر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا اور ہمیں خوفزدہ کرنے والے دبے قدموں سے آ رہے تھے۔ انتظار کے لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ تھوڑی دیر بعد گڑھے کے کنارے ایک چہرہ نظر آیا۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ گالوں پر لال رنگ تھپا ہوا تھا۔ جس طرح عورتیں ناک چھید کر نتھ وغیرہ پہنتی ہیں، اسی طرح اس شخص نے ناک کے نیچے اور ہونٹوں کے اوپر ہڈی کی لامبی سی تیلی پروئی ہوئی تھی۔ سر مڈا ہوا تھا اور دانت نکلے ہوئے تھے۔ وہ ایسا ڈراؤنا لگ رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی شبانہ نے چیخ مار کر میرے بازوؤں میں منہ چھپا لیا۔ وہ گڑھے کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر اور کچھ لوگ آ گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ ان کی کمر سے نیچے تہہ بند تھی، باقی جسم ننگا تھا۔ ان کے سروں پر پھول کھل رہے تھے اور گلے میں پھولوں کی مالائیں تھیں۔ مرد نیزے تھامے ہوئے تھے۔ ہڈی کی تیلی پہننے والے شخص کے ہاتھوں میں بانس کا ایک لمبا سا پائپ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پائپ کے اندر ننھے سے زہریلے تیر ہوتے ہیں۔ وہ پائپ کو منہ سے لگا کر زور سے پھونکتے ہیں اور سامنے والے کو زہریلے تیر کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ گڑھے کے کنارے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں ایسی بولیاں بول رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ البتہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ میں نے شبانہ کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشاروں سے انہیں سمجھایا کہ ہمیں اس گڑھے سے باہر نکالو۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا، پھر بحث میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ شاید بحث کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ اچانک ہی ایک عورت ایک بھدا سا راگ الاپنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ڈھول پر ہلکی ہلکی تھاپ سنائی دینے لگی۔ میں نے چیخ کر کہا، ہماری جان پر بنی ہے اور تم لوگ راگ الاپ رہے ہو، ہمیں باہر نکالو، باہر۔ میرے چیخنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک دائرے میں گڑھے کے چاروں طرف ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مٹکنے لگے، ڈھول کی تال پر رقص کرنے لگے۔ شبانہ سہم کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنگلی باشندے کسی کو ہلاک کرنے سے پہلے اسی طرح ناچتے گاتے ہیں۔ میں پریشان ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ نے کہا، مرنا ایسے بھی ہے اور ویسے بھی، پھر کیوں نہ انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے ایک تدبیر سوچی۔ بندروں کو اگر پتھر پھینک کر مارو تو وہ ناریل پھینک کر جوابی حملہ کرتے ہیں۔ اگر میں ان جنگلیوں کو ناریل کھینچ کر ماروں گا تو وہ نیزہ پھینک کر مجھے ہلاک کرنا چاہیں گے۔ میں خود کو کسی طرح ان کے وار سے بچا کر ایک نیزہ حاصل کر لوں گا۔ اگرچہ اس تدبیر سے میری جان کو خطرہ تھا، ان کا نشانہ سچا ہو سکتا تھا، لیکن میں نے چوہے کی موت مرنے کی بجائے مقابلہ کرتے ہوئے مرنا پسند کیا۔ ایک ناریل اٹھا کر ایک جنگلی کی طرف پوری قوت سے اچھالا۔ میں نے زندگی میں کبھی ناریل گولے پھینکنے کی مشق نہیں کی تھی، اس لیے نشانہ چوک گیا۔ جنگلی مرد کی بجائے جنگلی عورت اس کی زد میں آ کر چیختی ہوئی گر پڑی۔ رقص تھم گیا۔ ڈھول کی آواز بند ہو گئی۔ سب لوگ مجھے خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے نیزوں کا رخ ہماری طرف کرنے لگے۔ شبانہ ایک بار پھر سہم کر مجھ سے چمٹ گئی۔ میں نے کہا، ذرا حوصلہ رکھو، مجھ سے الگ رہو، میں ان میں سے کسی کا نیزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا، وہ نیزہ پھینک کر ماریں گے۔ ہوا یہ کہ نیزے ان کے ہاتھ میں ہی رہے۔ وہ لوگ چاروں طرف گڑھے کے کنارے اوندھے لیٹ گئے تاکہ زیادہ زیادہ جھک کر نیزے کی انہی ہم تک پہنچا دیں۔ اس طرح 15 فٹ کی گہرائی تک ان کے نیزے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں شبانہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ ہو ہا کہتے ہوئے نیزے یوں چلا رہے تھے جیسے پچوکے لگا رہے ہوں۔ میں نے شبانہ کو سمجھایا کہ وہ بے خوف و خطر بیٹھی رہے۔ میں اٹھ کر اور لپک کر کسی کے نیزے کو گرفت میں لینا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھ سے اور چپک گئی۔ نہیں، میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گی۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ لوگ مجھے نیزوں سے چھلنی کر دیں گے۔ میں نے بے بسی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ نیزے اب بھی ہماری جانب تقریباً 7 فٹ کی بلندی تک آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی موقع کے لیے کہتے ہیں کہ شیطان ہلاک نہیں کرتا، ہلکان کرتا رہتا ہے۔ ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ وہ ہم دونوں کو گڑھے کی تہہ میں ایک جگہ بٹھا کر آسانی سے نشانہ لگانا چاہتے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ ہڈی کی تیلی پہننے والا جنگلی زہریلے تیر کے پائپ کو منہ سے لگا رہا ہے۔ ہم نیزوں کے ڈر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے تھے۔ میں شبانہ سے لپٹ کر لیٹ گیا تاکہ گڑھے کی تہہ میں لوٹ پوٹ کر شبانہ کے ساتھ زندہ رہنے کی جدوجہد کر سکوں۔ تاہم یہ قصہ کہانی کی باتیں ہوتی ہیں کہ دشمن زہریلے تیر برسائے اور ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ نیزوں کے سائے میں بچ نکلے۔ مجھے بچ نکلنے کا یقین نہیں تھا، لیکن امید کے سہارے ہر انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے۔ میری نظریں زہریلے تیر کے پائپ پر جمی ہوئی تھیں کہ جیسے ہی وہ پھونک مارے گا میں شبانہ کے ساتھ دوسری کروٹ چلا جاؤں گا۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے اس نے پھونک نہ ماری ہو بلکہ ریوالور سے فائر کیا ہو۔
اچانک ٹھائیں کی آواز آئی اور میں شبانہ کے ساتھ لوٹتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ تقدیر نے عجیب تماشا دکھایا۔ دب کی آواز سے کوئی ہمارے قریب آ کر گرا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زہریلا تیر پھونکنے والا ہمارے قریب مردہ پڑا ہوا تھا۔ گڑھے کے اوپر جنگلی مرد اپنی عورتوں کے ساتھ چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ ہمارے قریب پڑے ہوئے شخص کے سینے سے لہو رس رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی شبانہ کو چھوڑ کر اس زہریلے تیر کے پائپ کو اٹھا لیا۔ اس مردہ شخص کی تلاشی لی۔ اس کی کمر سے 7 انچ کا ایک ترکش نکلا جس میں 5 عدد زہریلے تیر رکھے ہوئے تھے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کسی نے فائر کیا تھا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فائر کرنے والا ہمارا دوست ہو۔ میں نے پہلی فرصت میں اس پائپ کے طریقہ استعمال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ سیدھا سادہ سا ہتھیار تھا۔ اسے استعمال کرنے کے سلسلے میں صرف ایک بات اہم تھی، یعنی زہریلا تیر پھونک کر پھینکنے والے کے پھیپھڑے میں بلا کی قوت ہونی چاہیے۔ اس وقت تک اپنے پھیپھڑے کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اسے کسی ٹارگٹ پر آزما نہ لیتا۔ آزمانے کی نوبت نہ آئی۔ شرما کی آواز سنائی دی، اس پائپ کو پھینک دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ گڑھے کے کنارے دونوں ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کمر پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے پستول تھامے انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی میں اس پائپ کو منہ تک لے جاؤں وہ شوٹ کر دے گا۔ شبانہ میری عادت کو سمجھ گئی تھی کہ میں ضد میں آ کر کس طرح خطرات مول لیتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی میرے ہاتھ سے پائپ چھین کر پھینک دیا، پھر چیخ کر بولی، مسٹر شرما، فار گاڈ سیک ہمیں یہاں سے نکالو۔ جنگل کے سناٹے میں شرما کے کہے گونجنے لگے، پھر وہ یکلخت خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دانت پیس کر کہا، بہروپیہ۔ اس نے لفظ بہروپیہ کو اس طرح ادا کیا جیسے اپنے دانتوں تلے مجھے کچا چبا رہا ہو۔ بہروپیہ، میں وہ شخص ہوں کہ جسے بڑے بڑے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن تم نے مجھے اس طرح ذلیل کیا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نشانہ لیا۔ شبانہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے سامنے ڈھال بنتی ہوئی بولی، رک جاؤ، تم غلط فہمی کی بنا پر میرے شوہر کو نہیں مار سکتے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بہروپیہ ہے؟ ثبوت؟ ہا ہا ہا، بولو بہروپیہ، تم خود ہی بولو، مگر ترکی زبان میں بولو۔ شبانہ میری طرف پلٹ کر میرے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتی ہوئی ترکی زبان میں کچھ بولنے لگی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوگی کہ مجھے اچھی طرح یاد کر کے اس کی زبان بولنا چاہیے۔ تب میرے ذہن میں اچانک ایک تدبیر آئی۔ میں جاپانی اور فارسی زبان کو گڈ مڈ کر کے بولنے لگا۔ شبانہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے آنکھ مار دی۔ وہ فوراً ہی خوش ہو کر سر ہلاتی ہوئی اپنی بولی بولنے لگی۔ میں جواب میں وہی زبان بولنے لگا۔ وہ کیا بول رہی تھی میں نہیں جانتا تھا، اور میں کیا بول رہا تھا وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ شرما نے گرج کر کہا، یہ تم دونوں کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم دونوں اپنی مادری زبان بول رہے ہیں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ وہ پریشان ہو کر مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، شبانہ، تم نے تو کہا تھا کہ اعظم اپنی یادداشت کھو دینے کے باعث مادری زبان بھول گیا ہے۔ میں نے کہا، اس گڑھے میں گرنے کے بعد میرے دماغ کو شدید جھٹکا پہنچا تھا، مجھے ماضی کی ساری باتیں یاد آ گئی ہیں، میں نے خود کو پہچان لیا ہے۔ اس نے مجھے مایوسی سے دیکھا۔ او تو تم عازم ہو؟ ہاں، شبانہ نے کہا، اب تو ہمیں یہاں سے نکالو ورنہ وہ جنگلی واپس آ جائیں گے۔ شرما کو اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ پتلون کی پچھلی جیب پر اپنا ہاتھ لے گیا، پھر وہاں سے ایک کوارٹر سائز کی بوتل نکالی۔ دور سے پتہ چل گیا کہ اس میں وسکی ہے۔ اس نے کہا، اعظم، تمہیں یہ بھی یاد آ گیا ہوگا کہ تم شراب پیتے ہو۔ میں یہ بوتل پھینک رہا ہوں، ذرا مجھے دکھاؤ تم کیسے میں نوش ہو۔ میں بوکھلا گیا۔ جس چیز کو حرام سمجھتا ہوں اسے میں پی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، گڑھے میں گر کر تم بھی پریشان ہو سکتے ہو، ہمیں باہر نکالو، پھر ہم دونوں ساتھ پئیں گے۔ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بوتل پھینکی۔ میں نے جان بوجھ کر کیچ نہیں کیا تاکہ وہ نیچے گر کر ٹوٹ جائے اور ساری شراب بہہ جائے، مگر تقدیر خراب تھی، وہ گڑھے کی تہہ میں گر کر بھی ثابت و سالم رہی۔ اس کی آواز سنائی دی، بوتل اٹھاؤ اور فیصلہ کرو، تمہارے حلق میں شراب جائے گی یا تمہارے سینے میں پستول کی گولی اترے گی۔ میں نے جھک کر بوتل اٹھائی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شبانہ نے کہا، اعظم، پریز کی کوئی بات نہیں ہے، تم پیتے ہو لہٰذا پی جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ ان مسلمانوں میں سے ہے جو شراب کو مرتے دم تک منہ نہیں لگاتے، یہ اعظم نہیں ہے، یہ مر جائے گا مگر اس بوتل کو منہ تک نہیں لے جائے گا۔ اس کا کہا جنگل کے سناٹے میں گونجنے لگا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، میں شراب کو منہ تک نہیں لگا سکتا تھا، اور پستول میرے سینے میں گولی اتارنے کے لیے تیار تھا۔ سخت آزمائش کی گھڑی تھی۔ کیا جان کی سلامتی کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو سکتی ہے؟ زہر کبھی آب حیات نہیں بن سکتا، لیکن بعض بیماریوں میں دوا کا کام کرتا ہے۔ شراب کو میں اپنے لیے زہر سمجھتا تھا، ایسا زہر جو مجھے نہیں میرے ایمان کو مار ڈالتی، اور وہ زہر پیش کرنے والا ونود شرما گڑھے کی بلندی پر کھڑا اس تماشے کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ تماشا یہ تھا کہ اس وقت میں گڑھے کی تہہ میں شبانہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شبانہ مجھے اپنا شوہر اعظم سمجھ رہی تھی۔ اعظم شراب پیتا تھا، اور اس وقت ونود شرما میری طرف شراب کی چھوٹی سی بوتل پھینکنے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں عازم نہیں بلکہ اسے دھوکہ دینے والا بہروپیہ ہوں۔ ہاں، اگر عازم ہوں تو مجھے بلا جھجک شراب پینا چاہیے۔ میں فرحاد علی تیمور۔
شراب نہیں پی سکتا تھا۔ انکار کی صورت میں ونود شرما مجھے گولی مار دیتا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ میرے شراب پی لینے کے بعد وہ مجھے اعظم سمجھ کر زندہ چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ گزرنے والا ہر لمحہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم شراب پینے والے اعظم نہیں بلکہ بہروپیے ہو۔ میں نے کہا، شرما، میں تمہاری چال کو سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں نے شراب پی لی تب بھی تم مجھے اس گڑھے سے نہیں نکالو گے۔ تمہاری نیت شبانہ پر ہے، تم صرف اسے یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے ہو۔ وہ کہا لگا کر بولا، خوب سمجھے برادر، اب میں اپنی شرائط بدل دیتا ہوں، یعنی میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، تمہیں زندہ اسی گڑھے میں چھوڑ جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ شبانہ کو اوپر بھیج دوں۔ میں نے اور شبانہ نے ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھا، پھر وہ مجھ سے لپٹ کر بولی، اعظم، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، میں اس کمینے کے پاس چلی جاؤں گی، ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ نہیں شبانہ، وہ مجھ سے خائف ہے، تمہیں حاصل کرنے کے بعد مجھے اس خوف سے مار ڈالے گا کہ میں کبھی اس گڑھے سے نکل آیا تو اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ میں اوپر جا کر اسے گولی چلانے کا موقع نہیں دوں گی، میری بات مان لو اعظم۔ میں نے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شرما، تم نے طیارے میں اپنی بہن کی دکھ بھری کہانی سنائی تھی کہ کس طرح بدماشوں نے اس کی عزت سے کھیل کر اس بیچاری کو مر جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسری بار میون نے بہن بن کر تمہاری آغوش میں دم توڑا تھا۔ تمہارا آنسوؤں بھرا دعویٰ ہے کہ تم اب ایسی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو جو پرائی امانت ہوتی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، خواہ مخواہ میرے دل میں انسانی ہمدردی پیدا نہ کرو، میں بے شک ایسی لڑکیوں کو نہیں چھیڑتا، لیکن شبانہ اپنے شوہر کی امانت تھی، کیا وہ امانت تم نے نہیں چھین لی؟ پھر میں کیوں محروم رہوں؟ شبانہ نے چیخ کر کہا، بکواس مت کرو، میں اپنے شوہر کے پاس ہوں اور تمہارے لیے پرائی ہوں، تمہیں ہماری مدد کرنا چاہیے۔ ضرور کروں گا، اس نے ذرا جھک کر آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ، میں گھڑے سے تو کیا، اس بہروپیے کے فریب سے بھی تمہیں نکال رہا ہوں۔ میں نے سرگوشی میں شبانہ سے کہا، یہ ایسے نہیں مانے گا، تم اوپر جانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، جب وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو تم دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لینا۔ وہ راضی ہو گئی، مجھے یقین تھا کہ وہ شرما کو ذرا سی طاقت صرف کر کے کھینچ لے گی، کیونکہ وہ گڑھے کی جانب جھکا رہے گا اور گڑھے کے کنارے جھکنے والا بغیر کسی سہارے کے اپنی پوری قوت صرف نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، شرما، تمہاری یہ شرط منظور ہے، یہ اوپر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ شبانہ میرے کاندھے پر پاؤں رکھ کر گڑھے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، پھر میں آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ وہ میرے کاندھے پر سوار اوپر کی طرف جانے لگی۔ جب میں پوری طرح کھڑا ہو گیا تو شبانہ کو گڑھے کے کنارے پہنچنے کے لیے تقریباً 3.5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ ایسی صورت میں ونود شرما کو جھکنے کی بجائے کنارے پر چاروں ہاتھ پاؤں کے سہارے بیٹھنا پڑا۔ اب وہ پوری طرح اپنی قوت کو استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر وہ پوزیشن دیکھی، فیصلہ کیا کہ شبانہ کو واپس نیچے لے آؤں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے شرما اور شبانہ کے دونوں ہاتھ مل گئے۔ اس سے پہلے کہ میں شبانہ کی ٹانگیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا، شرما نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ تڑپ رہی تھی، شاید اپنے بدن کی تمام طاقتیں صرف کر رہی تھی کہ شرما کے ساتھ نہ صحیح اکیلی ہی میرے پاس واپس آ جائے۔ میں اچھل اچھل کر شبانہ کے پاؤں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا آدھے سے زیادہ وجود اوپر پہنچ چکا تھا۔ ایسے ہی وقت کوئی چیز میرے سر سے ٹکرائی، شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میں نے سر جھکا کر دیکھا، گڑھے کی تہہ میں ونود شرما کا پستول پڑا ہوا تھا۔ ونود شرما نے شبانہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنے کے لیے پستول چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے اٹھاتے ہی للکار کر کہا، خبردار شرما، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، پستول میرے پاس ہے، میں گولی چلا دوں گا۔ شبانہ اس کے قبضے میں پہنچ گئی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری للکار سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ ونود شرما سر جھکا کر میرے ہاتھ میں پستول کو دیکھا، پھر کہا لگانے کے بعد بولا، بہروپیے، میں تم سے زیادہ مکار ہوں، پستول کی آخری گولی تو میں نے جنگلیوں کو بھگانے کے لیے ضائع کر دی تھی۔ شبانہ کی آواز نے مجھے ادھر آنے پر مجبور کیا تھا۔ جب میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو پھر خالی پستول سے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ دیکھو میں کتنا کامیاب رہا، خالی پستول تیرے پاس، بھری جوانی میرے پاس، ہائے ہائے۔ یہ کہہ کر وہ شبانہ کو کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ پلک چپکتے ہی دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شبانہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور میں خالی پستول لے کر کاٹ کے الو کی طرح گڑھے میں کھڑا تھا۔ میں نے جھلا کر پستول کو زمین پر دے مارا۔ سچ مچ وہ بہت زیادہ مکار نکلا۔ اتنی دیر تک خالی پستول دکھا کر مجھے مجبور اور بے بس بناتا رہا۔ شبانہ کی چیخیں گم ہو گئی تھیں۔ میں حیرت سے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ گڑھے کے کنارے کی بلندی مجھے آسمان کی بلندی لگ رہی تھی، جسے میں کبھی چھو نہیں سکتا تھا۔ اس بستی میں پہنچنے کے بعد وہاں سے نکلنے کی کتنی تدبیریں کر چکا تھا۔ میری اپنی تدبیروں کے علاوہ بندر بھی خوراک پہنچانے آئے تھے، مقامی باشندے بھی اپنا رقص دکھا کر چلے گئے تھے۔ آخر میں ونود شرما شبانہ کو ہی چھین کر لے گیا۔ تقدیر بری طرح میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اس گڑھے میں پڑا ہوں، دنیا کی ایک فالتو چیز ہوں، یعنی میری بقیہ زندگی اسی گڑھے میں گزر جائے گی۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو میں رات کے اندھیرے میں اندھے کی طرح بیٹھا رہتا
خدا کا شکر ہے کہ چاندنی میں گڑھے کا کنارہ نظر آ رہا تھا، لیکن جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں گہری تاریکی تھی اور وہاں دیکھنے کے لیے رہ کیا گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ وہاں 3 عدد ناریل ہیں، ایک خالی پستول اور ایک شراب سے بھری بوتل ہے۔ میں نے آگے کی جانب جھک کر دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر پستول اور بوتل اٹھا لی، پھر پستول کے دستے سے بوتل کے اگلے منہ کو توڑ دیا۔ بوتل کے ٹوٹتے ہی گڑھے کی محدود فضا میں شراب کی بو پھیل گئی۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح اس بدبودار چیز کو پی لیتے ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے تو ابکائی سی آ رہی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بندروں نے جو ناریل میری طرف پھینکے تھے، میں نے ان کے سخت چھلکوں سے گڑھے کی دیوار کو جگہ جگہ کھودا تھا۔ اس کھودی ہوئی جگہ پر میں ہاتھ پاؤں رکھ کر تقریباً 10-11 فٹ کی بلندی تک پہنچ سکتا تھا۔ باقی بلندی کو سر کرنے کے لیے اب میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی بوتل تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دور کہیں سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہوا ہوا۔ شہر میں بیٹھ کر یہ آواز سنو تو کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن جنگل کے سناٹے میں یہ آواز بھی بڑی ہیبت ناک لگتی۔ میں ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی بوتل لے کر دوسرے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولنے لگا تاکہ کھودی ہوئی جگہ دریافت کر سکوں۔ میں نے کہا نا کہ تقدیر میرا مذاق اڑانے پر تلی ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فو 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 کی پھنکار سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چاندنی میں گڑھے کے کنارے ایک بڑا سا کالا ناگ پھنکار رہا تھا، گویا وہ میرے سر پر موجود تھا۔ بلندی پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہاتھ آیا تھا، مگر وہاں زہریلا ناگ پہرے دار بن کر بیٹھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، خبردار، تمہاری تقدیر میں گڑا ہے، تم وہی مرو گے۔ میں دم سادے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں اس زہریلے سانپ کی منزل کون سی تھی، وہ کہاں جانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، ڈسنے کے لیے مجھے پسند کر لیا ہے۔ وہ پھن کاڑے گڑھے کی طرف جھک کر پھو پھو کر رہا تھا، جیسے خیالی شکار کو ڈس رہا ہو۔ تیسری بار پھو پھو کرتے وقت اس کے جسم کا بوجھ گڑھے کی طرف زیادہ پڑا۔ دوسرے ہی لمحہ وہ تیزی سے لڑک کر گڑھے کی تہہ میں پہنچ گیا۔ بے اختیار میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اگرچہ میں خود کو بڑا ہی دلیر سمجھتا ہوں، اب تک موت سے آنکھیں ملا کر زندگی گزارتا آیا ہوں، تاہم دشمن کے اچانک حملوں سے بے اختیار چیخ نکل ہی جاتی ہے۔ مزید خوف و ہراس کی بات یہ تھی کہ گڑھے کی تہہ میں اندھیرا تھا، چاند کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس تاریکی میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے کتنے فاصلے پر آ کر گرا ہے۔ میرے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹنے لگا۔ گڑھے کا قطر تقریباً 8 فٹ رہا ہوگا۔ وہ مجھ سے جتنی بھی دور ہو، 7 فٹ سے زیادہ دوری نہ ہوگی۔ وہ میرے قریب ہی کہیں رینگ رہا ہوگا یا کنڈلی مارے پھن کاڑے ڈسنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ اس موذی سے نپٹنے کے لیے میرے پاس لاٹھی نہیں تھی، پستول خالی تھا، تقدیر بے رحم تھی۔ نہ وہ تاریکی میں نظر آ رہا تھا اور نہ ہی قریب جا کر ٹوٹی ہوئی بوتل سے اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ سنا ہے سانپ بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں، کوئی سپیرا ہی منتر پڑھ کر ان کی گردن پکڑ سکتا ہے۔ انتظار کے لمحات بڑے جان لیوا تھے۔ نہ موت آ رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ فرحاد علی تیمور کی تمام صلاحیتوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے پاؤں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس کی۔ میں ایک دم سے ساکت ہو گیا، سانس روک لی۔ وہ میرے جوتوں پر سے رینگتے ہوئے گزر رہا تھا۔ یہ میری خوش فہمی تھی کہ وہ گزر رہا ہے، نہیں، وہ گھوم رہا تھا، میرے دونوں پیروں سے لپٹ رہا تھا، بالفاظ دیگر مجھے زنجیر پہنا رہا تھا، موت کی زنجیر۔ مجھ جیسے لوگ اس دنیا میں ضرور ہیں جنہوں نے میری طرح موت کو اپنی شہرک کے قریب دیکھا ہوگا، اور وہ لوگ اس منظر کو کبھی بھولتے نہ ہوں گے۔ میں بھی ان بے رحم لمحات کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس وقت مجھے اپنی ہر سانس آخری سانس لگ رہی تھی۔ میں اپنی داستان کے کسی بھی واقعے کو زیادہ طول نہیں دیتا، لیکن اس واقعے کو محض اس لیے طول دے رہا ہوں کہ میرے پڑھنے والے میری اس حالت زار کو میری طرح محسوس کر سکیں۔ جس فرحاد کو ہمیشہ شہباز کی طرح چھپڑتے دیکھا گیا ہے، وہ اس وقت ایک بے جان بت کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ اگر ذرا بھی حرکت کرتا تو وہ مجھے دشمن سمجھ کر ڈس لیتا، گویا دوست بن کر گلے لگنے کی بجائے قدموں سے لگ رہا تھا۔ پھر موت کے لمحات سرکنے لگے۔ وہ میرے قدموں سے زنجیر کھول رہا تھا، آہستہ آہستہ رینگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن کہاں گیا؟ کدھر جا کر انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں حرکت کروں اور وہ حملہ کرے؟ کیا میں ساری رات اسی طرح کھڑا رہوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دن نکلے گا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہیں گے۔ جب تک ہم ایک گڑھے میں ہیں، موت ہم
میں سے کسی ایک کا مقدر بنے گی اور ہم میں سے کوئی ایک نئی زندگی پا کر اس گڑھے سے نکلے گا۔ تب میں نے بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، بہت آہستہ آہستہ بٹن کھول کر قمیض اتاری۔ شراب کی بوتل بڑی جلدی آگ پکڑتی ہے اور آگ کو دیکھ کر سانپ بھاگتے ہیں۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا لائٹر نکالا، پھر قمیض کے ایک حصے کو بوتل کے ٹوٹے ہوئے حصے میں ڈال کر لائٹر سے شعلہ بھڑکایا۔ پلک جھپکتے ہی بوتل اور قمیض نے آگ پکڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی سانپ کے پھنکارنے کی آواز آئی۔ گھڑے کا اندرونی حصہ روشن ہو گیا تھا۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا وہ زہریلا ناگ زمین پر سر مار کر بل کھاتا ہوا دور جا رہا تھا، لیکن دوری کی حد گھڑے کی چار دیواری تھی۔ ہم دونوں کے لیے فرار کا راستہ نہیں تھا۔ آگ سے انسان بھی ڈرتا ہے۔ قمیض کی آگ جلتی ہوئی میرے ہاتھ کی طرف آئی تو میں نے اسے سانپ کی طرف پھینک دیا۔ وہ دوسری طرف بھاگنے لگا۔ وہ روشنی تھوڑی دیر کی تھی۔ اگر مختصر سی مہلت میں اس پر حملہ نہ کرتا تو اب کی بار وہ اندھیرے میں ضرور ڈس لیتا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھا کر اس کے سر کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ایک چھلانگ لگائی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا سر میرے جوتوں کے نیچے آ گیا۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرے پونے 2 من کے بوجھ تلے آ گیا۔ چند ساتوں تک میں قدم جمائے کھڑا رہا۔ وہ دم کی طرف سے بل کھانے لگا۔ میں نے ایک پاؤں اٹھا کر اس کے سر کو کچلنا شروع کر دیا۔ ہر جاندار اپنی آخری سانس تک جدوجہد کرتا ہے۔ ایک طرف اس کا سر کچلا جا رہا تھا، دوسری طرف اس نے دم سے میری ایک ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ایسی مضبوط گرفت تھی کہ مجھے اپنی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں گر پڑا۔ میرا ہاتھ جلتی ہوئی قمیض پر گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے جلتی ہوئی قمیض اٹھا کر اپنی ٹانگ پر ڈال دی۔ آگ نے مجھے تھوڑا سا ضرور جلایا، مگر سانپ کے پیچ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں لڑکتا ہوا اسے دور چلا گیا۔ پتلون کا پائچہ اٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ آگ کی زد سے بچ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا یوں ہانپتا رہا جیسے موت کے آگے بہت دور تک بھاگتا رہا ہوں، لیکن موت دوسری طرف چلی گئی تھی۔ وہ میرے سامنے مردہ پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی ٹانگ کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ قمیض تقریباً جل چکی تھی۔ آگ بجھتی جا رہی تھی۔ اندھیرا پھر ایک بار مسلط ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی بجھتی ہوئی روشنی میں لائٹر اٹھا کر جیب میں رکھا۔ ٹوٹی ہوئی بوتل کو اٹھانا چاہا، وہ اتنی گرم ہو چکی تھی کہ اسے چھوڑنا پڑا۔ میں نے سوچا خالی پستول بھی کام آ سکتا ہے، اسے رکھ لینا چاہیے۔ میں رینگتے ہوئے پستول کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، خبردار وہیں رک جاؤ، پستول اٹھاؤ گے تو فائر کر دوں گی۔ پھر کوئی مصیبت نازل ہو رہی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح رینگنے کی پوزیشن میں سر جھکائے ساکت رہا۔ آواز آئی، کون ہو تم؟ اس گڑھے میں کیا کر رہے ہو؟ اس بار میں نے آواز پہچان لی۔ خوش ہو کر سر اٹھایا۔ گڑھے کی بلندی پر ساڑی پہنی ہوئی واسنا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے نہ دیکھ سکی کیونکہ میرے سر اٹھانے سے پہلے ہی آگ بجھ گئی تھی۔ میں اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ واسنا وہی ونود شرما کی سیکرٹری تھی جو ایک چھوٹے سے بچے کی ہمدردی میں قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ میں اس بچے کی تلاش میں خود قافلے سے بچھڑ کر جنگل میں بھٹکتا ہوا واسنا اور بچے تک پہنچا تھا۔ وہاں بوڑھے وائن ایڈگر کی مکاری سمجھ میں آئی تھی کہ وہ طیارے کو اغوا کرنے والوں کا ساتھی تھا۔ بہرحال اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس گڑھے میں آ گرا تھا۔ یعنی میں صبح واسنا سے بچھڑا تھا اور اب رات کے اندھیرے میں وہ سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا، واسنا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اس بوڑھے وائن ایڈگر کے چنگل سے نجات دلائی تھی۔ شاید اسی بوڑھے کا ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، او مسٹر اعظم، یہ تم ہو؟ میں تمہارے لیے کہاں کہاں بھٹکتی رہی ہوں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تم بھٹک رہی ہو مگر آزاد ہو، اور میں اس گڑھے میں صبح سے قید ہوں۔ میں اسی بوڑھے کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے مکاری سے مجھے یہاں گرا دیا۔ او کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ یہ جنگل بھول بھلیاں ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں گم ہو گیا ہے۔ کیا میں گڑھے میں باتیں کرتے اچھا لگ رہا ہوں؟ وہ جھیم کر بولی، سوری، میرا کرتویہ ہے کہ پہلے تمہیں گڑھے سے نکالنے کی تدبیر کروں۔ چاندنی رات سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی بانس درخت کی کوئی ٹوٹی ہوئی ٹہنی یا رسی تلاش کرو۔ اچھا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی۔ پھر وہی انتظار اور انتظار، جیسے میں صدیوں سے اس گڑھے میں پڑا باہر نکلنے کی حسرت میں سانس لیتا چلا رہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اب اس کے بدن پر ساڑی نہیں تھی، صرف ایک پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں بدن کی چاندنی کھل رہی تھی۔ وہ بولی، اس بھیانک جنگل میں اب اکیلے بھٹکتے ڈر لگتا ہے۔ اب تک ایک ریوالور کا سہارا تھا اور حوصلہ بھی تھا، جانے کیوں تمہیں دیکھ کر پھر ایک عورت کی طرح کمزور ہو گئی ہوں۔ اگر اس گڑھے میں آگ کی روشنی نظر نہ آتی تو نہ جانے اس جنگل میں رات کیسے گزرتی۔ کیا اسی طرح گزرے گی، تم وہاں اور میں یہاں؟ نہیں، میں نے اپنی ساڑی کا ایک سرا درخت سے باندھ دیا ہے، یہ لو دوسرا سرا۔ اس نے ساڑی کا دوسرا سرا گڑھے کے اندر چھوڑ دیا۔ میں دیوار پر کھودی ہوئی جگہ پر پہنچا، پھر وہاں ہاتھ اور پاؤں جما کر دیوار سے چپک کر اوپر اٹھنے لگا۔
12 फीट की बुलंदी तक पहुंचते ही साड़ी हाथ आ गई। उसके बाद गड़े से निकल आना कोई मुश्किल काम न था। बाहर निकलते ही मैं चंद लम्हों तक बैठा रहा। चारों तरफ खुली फिजा को यूं देखता रहा जैसे कैद में तवील उम्र गुजार कर आया हूँ। मैंने एहसान मंदी से वासना का हाथ थाम कर कहा, मैं मायूस हो चला था कि इस गड़े से नहीं निकल सकूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे ये आज़ादी दी है। शुक्रिया की क्या बात है? तुमने भी मुझे वाइन एडगर की बुरी नीयत से बचाया था। आदमी तो एक दूसरे के काम आता ही है। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ जो बच्चा था वो कहाँ है? वो अपनी माँ के पास है। जब तुम वाइन एडगर के पीछे दौड़ते हुए गए तो मैंने जमीन पर गिरे हुए कारतूस और रिवॉल्वर उठाए, फिर रूमी का हाथ थाम कर उधर गई जिधर तुम गए थे। लेकिन मैं यहाँ की भूल भुलैयों में खो गई। तुम्हें बार बार पुकारा कि शायद मेरी आवाज़ ही तुम्हारे पास पहुंच जाए। भूख प्यास से बुरा हाल था। दोपहर तक पुकारने की हिम्मत भी न रही। दोपहर को मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। मुझे खतरा महसूस हुआ। मैं रूमी को उठाकर एक तरफ भागने लगी। थोड़ी देर में मैंने रूमी की माँ को दूसरे लोगों के साथ देखा। वो सब बदहवासी में भागते आ रहे थे। रूमी की माँ ने बेटे को देखते ही सीने से लगा लिया। हाँफती हुई बोली, भागो, दुश्मन फायर कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ दौड़ने लगी। कभी हम रुक कर हाँफते थे, कभी भागते थे। फिर एक जगह दरख्तों के झुंड में हम सब बेदम होकर गिर पड़े। वहाँ कुछ लोगों के पास पानी की बोतलें, थर्मास और खाने का कुछ सामान था। भाग कर आने वालों ने पहले से ही अपने अपने बैग में खाने पीने की चीज़ें रख ली थी। वहाँ मुझे खाना नसीब हुआ। रूमी की माँ ने मुझे बताया कि तैयारों को अगवा करने वाले मुसाफिरों के दरमियान मौजूद थे। जब तमाम मुसाफिर एक जगह जमा हो गए तो उन्होंने स्टेन गन दिखाकर हुक्म दिया कि हम सब काटी हुई झाड़ियों के नीचे छुप जाएं। वासना की बातें सुनकर मैंने कहा, हाँ, ये वाकया मुझे शबाना ने बताया है। वो भागती हुई मेरे पास गड्ढे में आकर गिर गई थी। अभी 2 घंटे पहले तुम्हारा बॉस विनोद शर्मा उसे गड्ढे से निकाल कर ले गया है। तुमने अपनी बीवी को इसके साथ क्यों जाने दिया? मैंने उसे विनोद शर्मा की मक्कारी तफसील से सुनाई। वो बोली, वो मकार भी है और अय्याश भी। तुम्हारी धर्म पत्नी इससे नहीं बचेगी। मैंने कहा, उसे खुदा बचाएगा। बाय द वे, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो अय्याश है? वासना ने सर झुका लिया। मैंने अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए इसरार नहीं किया। अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो, मुझे भूख लग रही है। नारियल से जी भर गया है, शायद आगे कुछ फलदार दरख्त मिल जाए। उसने उठकर दरख्त से साड़ी के दूसरे सिरे को खोला, फिर उसे पहनने लगी। मैंने चारों तरफ देखते हुए पूछा, ये रात, ये तन्हाई, क्या तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लग रहा था? मैं डर ही रही थी, मगर डरते डरते भी जीना पड़ता है। ये रिवॉल्वर ना होता तो मैं शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ती। तुम दोबारा काफिले से कैसे बिछड़ गई? उसने अपनी बड़ी बड़ी हरनी जैसी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में चांद उतर आया था। वो नजरें झुकाकर बोली, तुम्हें तलाश करने के लिए मैं दूसरों से खुद ही बिछड़ गई। मैंने इसके करीब पहुंचकर कहा, आओ अब हम शबाना को तलाश करें। हो सकता है कि शर्मा इसके साथ कहीं आसपास भटक रहा हो। मगर हम किधर जाएंगे? मैं चारों तरफ देखने लगा। चांदनी हमारे पास थी, लेकिन चारों तरफ दरख्तों के साए में अंधेरा नजर आ रहा था। मैं वासना के साथ एक तरफ चल पड़ा। वो बोली, यहाँ ऐसे लगता है कि हर दरख्त के पीछे दुश्मन छुपे हुए हैं। वो वाकई ऐसा लग रहा था। दरख्तों की शाखों से बंदर इधर से उधर छलांगे लगाते तो हम ठुठक जाते। खौफ तारी हो जाता कि अचानक कहीं से हमला हो रहा है। हम आगे बढ़ते वक्त बार बार पीछे पलट कर देखते थे। इस वक्त चांद की चांदनी और रिवॉल्वर ने बड़ा सहारा दिया था। एक जगह वासना मेरा बाजू थाम कर खड़ी हो गई। मैं थक गई हूँ, आकर हम कब तक चलते रहेंगे? मैंने वासना से जरा अलग होकर कहा, मैं इस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक कि शबाना न मिल जाए। मैं आगे बढ़ने लगा। वो मेरे आगे आ गई। बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, थकन दूर हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। वासना, ये जंगल है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह एक जहरीले नाग से सामना हुआ था। अगर हम यहाँ घास पर आराम करेंगे तो कहीं से कोई जहरीला सांप आकर हमेशा के लिए हमें सुला देगा। वो सहम कर आसपास देखने लगी। मैं इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो कुछ दूर जाकर बोली, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत अच्छी हो, सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं। बाकी तारीफें मेरी बीवी के लिए हैं। यह जवाब सुनकर वो चुप हो गई, फिर कुछ ना बोली। आखिर औरत थी, दूसरी औरत की तारीफ नहीं सुन सकती थी, इसलिए नाराज हो गई। हम मुसलसल चलते जा रहे थे। अगर दिन का वक्त होता तो शायद वो मेरा साथ छोड़ देती। रात के वक्त वो साथ तो ना छोड़ सकी। एक जगह थक कर गिर पड़ी, अपना पाँव पकड़कर कराहने लगी। क्या कांटा चुभ गया है? वह झल्ला कर बोली, तुमसे बड़ा कांटा कौन होगा? अच्छा होता जो मैं तुम्हें गड़े से ना निकालती। मैंने इसके पास बैठकर पूछा, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी संगदिली पर। तुम ये नहीं सोचते कि मैं सुबह से कभी रूमी और इस बूढ़े के साथ भटक रही हूँ और कभी तुम्हारी तलाश में चलती आई हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जरा देर भी आराम नहीं करना चाहिए? वो सच कह रही थी। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, मुझे एक तो शिद्दत की भूख लगी है, दूसरे शबाना की फिक्र है। इन परेशानियों में तुम्हारी थकन को तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, आराम करो। सचमुच इंसान खुदगरज होता है।
میں اپنے آرام کے لیے بھول گئی تھی کہ تم بھوکے ہو، چلو میں آگے چلوں گی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مگر تم بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی بولی میں برابر چلتی نہیں رہی، کبھی کبھی کہیں بیٹھ کر آرام بھی کر لیتی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ جانے دو، تم بھوکے ہو، آؤ چلیں۔ ہم پھر چلنے لگے۔ گڑھے سے نکلنے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ہمیں بہت دور روشنی نظر آئی، جیسے 2 4 دیے ٹمٹما رہے ہوں۔ ہماری رفتار تیز ہو گئی۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد چاندنی میں بانس کی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ بانس کی دیواریں اور پھوس کی چھتیں تھیں۔ 3 جھونپڑیوں کے سامنے مشالیں روشن تھیں، مگر کوئی آدمی یا رکھوالی کا جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں کھانا مل سکتا ہے۔ وہ بولی دشمن بھی مل سکتے ہیں۔ ہاں، ہم مقامی باشندوں کی بولی نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ انہیں دوست بنا لیتے۔ آج یہ حقیقت کس قدر سامنے ہے کہ انسان پیٹ کے لیے پاپ کرتا ہے۔ مجھے کھانا چرا کر لانا ہوگا۔ نہیں، پکڑے جاؤ گے۔ بھوکا بھی نہیں رہا جائے گا۔ تم اس درخت کے پاس کھڑی رہو، ریوالور مجھے دے دو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، ریوالور بھی نہیں رہے گا، پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، یوں بھی تم تنہا اس جنگل میں رہ چکی ہو۔ لاؤ ریوالور، اس وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے ریوالور لے کر اسے سمجھایا، تسلی دی، پھر سب سے پہلی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک جھاڑی کے پاس پہنچ کر میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، پھر اسے جھونپڑی کے برآمدے میں پھینک دیا۔ رات کے سناٹے میں پتھر گرنے کی آواز زور سے ابھری۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے انگریزی زبان میں پوچھا ہو از دیئر بلڈی باسٹرڈ۔ جھونپڑی کا دروازہ کھل گیا۔ ایک انگریز شراب کا جام تھامے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے دروازے پر سانولے رنگ کی ایک مقامی عورت نظر آئی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آس پاس کی جھونپڑیوں سے اجنبی بولیاں سنائی دے رہی تھیں اور انگریز کی ساتھی عورت ان کے جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ عورت انگریز کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، پھر گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جھونپڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ شاید وہاں ایک ہی انگریز تھا، کیونکہ وہاں کسی دوسرے نے انگریزی میں سوال جواب نہیں کیا تھا۔ میں رینگتے رینگتے برآمدے میں آیا، پھر دروازے سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ شراب کے ساتھ شباب کو گھول رہا تھا۔ ان کے قریب ہی اسٹین گن اور کارتوس کی پیٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ریوالور کو جیب میں رکھا، دبے قدموں آگے بڑھا، پھر اس کے پیچھے ایک زور کی لات ماری۔ وہ اپنی ساتھی پر سے الٹ کر کلا بازی کھاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ اتنی دیر میں اسٹین گن میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ چونکہ شور مچانے کے انجام کو سمجھتے تھے، لہٰذا ان کی زبانیں چپ تھیں۔ میں نے اس انگریز سے پوچھا کیا یہاں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے حکم دیا فوراً اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اسے رسیوں سے باندھنے کے بعد اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ میں اسے اسٹین گن کی زد میں لے کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں کھانے کی میز پر ڈبل روٹی، مکھن فرائی، فش جیلی اور جام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حکم سے انہیں ایک بیگ میں رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے دیوار کی طرف منہ کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ دیوار کی طرف گھوما، میں نے اسٹین گن کے دستے سے اس کے سر پر بھرپور ضرب لگائی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ میں نے کھانے کے بیگ اور بوتل کو چھانے سے لٹکایا، دوسرے کمرے میں آ کر کارتوس کی پیٹی اٹھائی۔ وہ عورت دیتے پھاڑ پھاڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے آنکھ ماری، پھر مسکرایا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ لیکن میں جھونپڑی سے نکل کر دبے قدموں چلتا ہوا دور جھاڑی کے پاس آیا، اس کے بعد دوڑتا ہوا واسنا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوش ہو کر بولی تم تو پکے چور نکلے۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں اسٹین گن اور کارتوس کی پیٹی دیتے ہوئے کہا یہاں سے بھاگتی چلو، میں راستے میں کھاتا چلوں گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے یہی کیا۔ چلتے چلتے بیگ میں سے روٹی اور فرائی فش نکال کر کھانے لگا۔ سوکھا نوالا حلق میں پھنسا تو پانی کی بوتل منہ سے لگا لیتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم اس راستے پر نہیں جا رہے ہیں جو گڑھے کی طرف جاتا تھا۔ ہمارا راستہ بدل گیا تھا۔ واسنا نے پوچھا کیا ہم اسی طرح جنگل میں بھٹکتے رہیں گے؟ کیا پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہو سکتا ہے اس راستے پر شبانہ اور شرما مل جائیں۔ ہم 1 گھنٹہ تک چلتے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے۔ اب تو میں آگے نہیں جاؤں گی، میں نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے میری بھوک کا احساس کرتے ہوئے آرام نہیں کیا تھا، اب آرام سے لیٹ جاؤ۔ اگر سانپ رینگتے ہوئے آ جائیں تو میں محتاط رہوں گا۔ میں نے کھانے کا بیگ رکھ کر اس سے اسٹین گن لے لی۔ وہ ملائم گھاس پر میرے سامنے لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ دن رات چلتے رہنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیچاری کے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوگا، مگر وہ جبراً مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ہاتھ میں اسٹین گن لیے ٹہلنے لگا۔ چاندنی میں دور تک جنگل کی ہریالی نظر آ رہی تھی، کوئی رینگنے والی مخلوق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 2 4 بار ٹہلنے کے بعد میں نے واسنا کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ نیند کے عالم میں بھری جوانی بڑی ہی جذبات انگیز تھی۔ چاند اس کے بدن پر چاندنی لٹا رہا تھا۔ میرے کترانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حسین نہ تھی، وہ بے حد حسین اور دل نشین تھی۔ دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، لیکن میں حتی المکان اس کوشش میں تھا کہ محبوباؤں کی مزید فوج نہ بناؤں۔ اب تک کے تجربات یہی تھے کہ جس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے وہ آئندہ درد سر بن جاتی تھی۔
اس لیے میں درد سر سے ذرا دور جا کر گھاس پر لیٹ گیا۔ آرام سے لیٹتے ہی جب میرے کان زمین سے لگے تو میں چونک گیا۔ کان لگا کر سنو تو جنگل کی زمین بولتی ہے، آنے جانے والوں کے قدموں کی دھمک کا پتہ دیتی ہے۔ مجھے مسلسل دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے زمین کے اندر کوئی انجن یا مشین چل رہی ہو۔ اس جنگل میں کسی بھاری مشین کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ دور کہیں کوئی موٹر گاڑی چل رہی ہو۔ میں کارتوس کی پیٹی اور اسٹین گن لے کر اٹھ گیا۔ واسنا کی جانب دیکھ کر افسوس ہوا، بیچاری ابھی سوئی تھی، اب اسے جھنجھوڑنا پڑے گا۔ میں نے سوچا، اسے آرام پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ میرے لیے صبح سے بھٹکتی رہی ہے، اسے جگانا زیادتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھ گیا۔ واسنا سے دور جانے کا ارادہ نہیں تھا، ذرا قریب ہی چکر کاٹ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کوئی گاڑی کہاں سے گزر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آواز واضح ہو گئی، ساتھ ہی روشنی نظر آئی۔ مجھ سے تقریباً 8 فرلانگ کے فاصلہ پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس میرے چہرے سے بائیں طرف جا رہی تھی۔ یقیناً وہ طیارے کو اغوا کرنے والوں کی گاڑی ہو سکتی تھی۔ جب وہ ذرا آگے نکل گئی تو میں تیزی سے ادھر جانے لگا۔ اس بار میں نے راستہ یاد رکھنے کے لیے راستے کے خاص درختوں کو اچھی طرح پہچان لیا، تاکہ واسنا کے پاس واپس پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ گاڑی کی رفتار سست تھی اور میں دوڑنے کے انداز میں چل رہا تھا، اس لیے جلد ہی میں نے اسے پا لیا۔ وہ ایک بڑے سے برگد کے درخت کے سائے میں جا کر رک گئی تھی۔ میں نے ایک درخت کی آڑ سے دیکھا، وہ ایک جیپ تھی اور اس میں 4 مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اب وہ جیپ سے اتر کر کیا کریں گے یا کدھر جائیں گے، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تب میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرے پاؤں تلے کی زمین ہولے ہولے لرز رہی تھی اور ادھر برگد کے سائے میں جیپ کار آہستہ آہستہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ میں نے فوراً ہی ادھر دوڑ لگائی۔ برگد کے قریب زمین کی لرزش اور بڑھ گئی تھی۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر ایک مستطیل گڑھا نظر آیا جو جیپ کی ہیڈ لائٹ سے روشن تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رینگتا ہوا گڑھے کے کنارے پہنچا۔ اس وقت تک زمین کی لرزش ختم ہو گئی تھی۔ خندق کی گہرائی میں جیپ اور اس کے سوار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تھے۔ اگر سر اٹھا کر اوپر دیکھتے تب بھی مجھے نہ دیکھ پاتے۔ چند لمحوں بعد جیپ کے سامنے والی دیوار ایک طرف ہٹنے لگی، زمین پھر لرزنے لگی، اسٹارٹ ہو کر دیوار کے ہلا سے گزر گئی۔ جہاں جیپ کھڑی ہوئی تھی زمین کا وہ حصہ پھر اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹ کر برگد کے تنے سے لگ گیا۔ ذرا سی دیر میں زمین کا وہ حصہ اوپر آ کر جنگل کے فرش کے برابر ہو گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، جہاں جیپ کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ دلدلی نظر آ رہی تھی۔ اس مستطیل حصے میں دلدل کے بلبلے ایسے اٹھ رہے تھے کہ وہاں دھنس جانے کے خوف سے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جگہ انسانی ذہانت اور تکنیک کا بے مثال نمونہ تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی کی تہہ میں مجرموں نے خفیہ اڈا بنا رکھا ہے۔ میں اس دلدل کے چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ ایسے میکنزم کے لیے کوئی ایسی کل ہوتی ہے جس کے ذریعے دیوار یا فرش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکایا جاتا ہے، مگر مجھے ایسی کوئی کل نظر نہ آئی۔ اس زمین دوز اڈے میں پہنچنے کا طریقہ کچھ ایسا تھا جسے صرف مجرم ہی جانتے تھے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گیا، راستہ پہچان کر واسنا کے پاس آ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میری سوچ میں وہی دلدل گردش کر رہی تھی۔ اگر آج ٹیلی پیتھی کا ساتھ ہوتا تو میں زمین پر بیٹھ کر زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے انسانوں کی شہ رگ پر انگلی رکھ دیتا۔ اب تو کوئی دوسرا ہی طریقہ کار اختیار کرنا تھا۔ اس سے پہلے ضروری تھا کہ میں قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگوں کو تلاش کروں، واسنا کو ان کے پاس چھوڑ دوں، پھر اس دلدل کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤں۔ میں اسی طرح ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ سوالات گونجنے لگے۔ کتنی ہی چاہنے والی ہستیاں کتنے ہی سوالات بن کر راستے میں آ جاتی تھی، کہتی تھی پہلے ہماری فکر کرو۔ سونیا اور رومانا کے لیے صبر کر لیا تھا کہ وہ دونوں میری پہنچ سے دور نہ جانے کہاں تھی۔ میں یوں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب اس جنگل میں شبانہ نے اپنا پیار دے کر فکر اور پریشانیاں بڑھا دی تھی۔ واسنا محبوبہ کی فہرست میں نہیں تھی، لیکن مجھے گڑھے سے نکال کر ایک نئی زندگی دے کر اہلاکن پابند بنا لیا تھا کہ میں خانہ بدوشی اور بے سر و سمانی کے عالم میں اسے تنہا نہ چھوڑوں۔ میں تھک ہار کر گھاس پر لیٹ گیا۔ سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شبانہ کی تلاش میں آگے بڑھنے کے متعلق سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ تھکن ایسی ہی ہوتی ہے، نیند آنے کے بعد تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ ہم دونوں ہی ایسے بے خبر سوئے کہ دوسرے دن کا سورج سر پر آ گیا۔ ایسی طویل بے ہوشی کی نیند پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ پر ساڑی کا آنچل تھا۔ واسنا مجھے دھوپ سے بچانے کے لیے آنچل کا سایہ کیے خود دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا نے عورت کو پیار کے کیسے کیسے انداز سکھائے ہیں، مرد کو اس کی وفاؤں کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ میں واسنا سے متاثر ہو گیا، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ کیا، تم کب سے اس طرح بیٹھی ہو؟ جب سے سورج دیوتا تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، میں اس جنگل میں بے ہوشی کی نیند سوتا رہا، مجھ سے پہلی بار ایسی حماقت ہوئی ہے۔ شکر کرو ادھر کوئی دشمن نہیں آیا، نہیں تو ہم سوتے ہی رہ جاتے۔
चलो उठो, मुझे भूख लग रही है, मैं पहले स्नान करूंगी। غسل करने के लिए तुम्हें पानी कहाँ से मिलेगा? मैं सुबह टहलती हुई उधर गई थी, मेरे साथ चलो, हम दरिया के करीब हैं। मैं सामान उठाकर इसकी रहनुमाई में चल पड़ा। वो बोली, क्या सिर्फ शबाना ही तुम्हारी जिंदगी की पहली औरत है? नहीं, बहुत सी औरतें मेरे साथ वक्त गुजार चुकी हैं। क्या ऐसे ही जैसे मैंने कल रात गुजारी है? उसके लहजे में छुपा हुआ तंज था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ भी यादगार लम्हात गुजार सकता था, लेकिन सोचता हूँ कि तुम्हारा शर्मा मेरी औरत को ले गया है। अगर वो इसकी इज्जत से खेलेगा तो मैं ये कहकर इससे इंतकाम ले सकता हूँ कि मैंने इसकी सेक्रेटरी वासना की आबरू सलामत रखी है। आबरू? वो हंसने लगी। शर्मा ने मुझसे खेलने के लिए मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाया है, लेकिन मैं अब तक इसकी दस्त दराजी से बचती रही। आखिर दिल्ली से रवानगी के वक्त मैंने वादा किया कि हांगकांग पहुंचकर इसकी बात मान लूंगी। क्या आप किसी मजबूरी के तहत इसका मुतालबा पूरा करोगी? हाँ, दिल्ली में मेरे बूढ़े माँ बाप और एक जवान बहन है। शर्मा मुझे 10,000 रुपये माहवार देगा तो मेरी बहन की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाएगी। मेरे माँ बाप का बुढ़ापा सुख चैन से गुजर जाएगा। मैं औरत हूँ, वैसे भी मुझे किसी दिन किसी मर्द के पाँव की जूती बनना है, इसलिए 10,000 का सौदा बुरा तो नहीं है। हम दरिया के साहिल पर पहुंच गए। वहां घने दरख्तों का सिलसिला नहीं था, सिर्फ नारियल के कदावर दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने कहा, तुम इस दरख्त से उस दरख्त तक साड़ी को बांध दो, पर्दा हो जाएगा। मैं पर्दे के उधर रहूंगा, तुम उधर जाकर गुसल कर लेना। वो मेरे मशवरे पर अमल करने लगी। मैं मुंह फेर कर दरख्त के साय में रेत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। वो चली गई। मैंने अपनी कमीज जहरीले नाक से निपटने के लिए जला दी थी। मेरे बदन पर सिर्फ एक बनियान, एक अंडरवियर और एक पतलून थी। मेरा ख्याल था कि वो जल्द ही गुस्ल से फारिग होकर आ जाएगी, इसलिए खुद नहाने के ख्याल से बुनियान और पतलून उतार दी। इसी वक्त मुझे वासना की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, हाय मैं मर गई। मैं तेजी से दौड़ता हुआ गया। वो गर्दन तक पानी में डूबी हुई हाथ हिला रही थी, मुझे आजिम कहकर मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने पानी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ इसके करीब पहुंचा तो वो बदहवासी में मुझसे लिपट गई। मैं इसको उठाकर साहिल पर ले आया। जब हम गुसल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता करने बैठे तो दूर त्यारे के कुछ मुसाफिर नजर आए। उनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी थे। खाना देखते ही वो सब दौड़े चले आए। अगर मेरे पास स्टेन करना होती तो वो हमें मार पीट कर खाना छीन लेते। वो पिछली रात के भूखे थे, अपने अपने मुल्कों और शहरों के दौलतमंद अफराद थे, लेकिन इस वक्त भिखारियों की तरह खाना मांग रहे थे। वासना ने इन्हें आराम से बैठने के लिए कहा, फिर इनमें खाने की चीजें तकसीम करने लगी। वो कई दिनों के भूखे जानवरों की तरह जल्दी जल्दी खाने पर मुंह मारकर खाने लगे। अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदने वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी वो किसी जंगल बियाबान में पहुंचकर एक एक दाने के लिए तरसते रहेंगे। वो तादाद में 25 थे, जिनमें 18 मर्द, 5 औरतें और 2 बच्चे थे। उन सब का पेट तो नहीं भरा, मगर तसल्ली हो गई। मैंने उनसे कहा, हमें इस जंगल में 36 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने सुना है कि दरख्तों की शाखें और झाड़ियां काट कर त्यारों को छुपा दिया गया है। कल दोपहर को एक हेलीकॉप्टर हमारी तलाश में यहाँ चक्कर लगाता रहा, लेकिन हम में से कोई इसे सिग्नल न दे सका, क्योंकि दुश्मनों ने तुम सबको झाड़ियों तले छुपने पर मजबूर कर दिया था और इस वक्त मैं एक गड़े गड़े में पड़ा हुआ था। वासना ने कहा, मैं आज़ाद थी। मैंने भी हेलीकॉप्टर को देखा था, मगर वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं सिग्नल न दे सकी। रिवॉल्वर से एक फायर भी किया था, फिर दूसरा फायर इसलिए नहीं किया कि मेरे लिए एक एक गोली कीमती थी। मैंने कहा, बहरहाल हमारी इमदाद को आने वाले मायूस होकर जा चुके हैं। हम यकीन से नहीं कह सकते कि सरकारी तौर पर कोई टीम दोबारा हमारी तलाश में यहाँ आएगी, लिहाजा हमें अपने तौर पर जिंदा रहने के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करना होगा। यहाँ करीब ही मुकामी बाशिंदों की चंद झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ एक अंग्रेज भी है। क्यों ना हम इस छोटी सी बस्ती पर कब्जा कर लें, वहाँ जिंदा रहने की कुछ सहूलतें हासिल हो जाएंगी। सब ने मेरी तायद की। मैंने एक नौजवान को वासना का रिवॉल्वर दे दिया। फिर वहाँ से हमारा काफिला चल पड़ा, लेकिन वहाँ शहरी रास्ते नहीं थे कि हम जहाँ चाहते वहाँ पहुँच जाते। जंगल के रास्तों ने हमें फिर भटका दिया। आध घंटे के बाद हम किसी दूसरी बस्ती की तरफ पहुँच गए। मैंने कहा, तुम सब वहाँ पनाह मांगने के लिए जाओ, हम हथियार वाले 2 बंदे बाद में आएंगे। हमें ये देखना है कि वहाँ सिर्फ मकामी बाशिंदे हैं या मुहज्जब दुश्मन भी मौजूद हैं। एक औरत ने कहा, तुम हमें कुर्बानी का जानवर बनाकर आगे धकेल रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। एक और शख्स ने रिवॉल्वर और स्टेन गन के बगैर इस बस्ती में जाने से इनकार कर दिया। उनका खौफ बचा था, वो निहत्ते रहकर जंगली बाशिंदों के दरमियान नहीं जा सकते थे। मैंने भी सोचा कि अगर उन्होंने दोस्ती की बजाय दुश्मनी शुरू कर दी तो मैं स्टेन गन से अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकूंगा। ऐसी फायरिंग में अपने लोग भी हलाक हो सकते थे। मैंने कहा, अच्छी बात है, तुम सब यहाँ छुपे रहो, मैं आगे जाकर इस बस्ती का जायजा लूंगा, इन्हें दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा। वासना मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे जाना ही होगा, वरना सब भूखे मरेंगे। वो नौजवान से रिवॉल्वर वापस लेकर बोली, मैं भी चलूंगी। मैंने बहस नहीं की, इसके साथ आगे बढ़ गया। वो बोली, हम साथ जाएंगे तो एक साथ फंस जाएंगे,
پہلے میں جاتی ہوں، تم میری مدد کے لیے کہیں چھپ کر رہو۔ ہمارے راستے الگ ہو گئے، وہ سیدھی بستی کی طرف گئی، میں ایک لمبا چکر کاٹ کر جھاڑیوں کی طرف جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھا، وہ بستی میں داخل ہو گئی تھی۔ مقامی مرد، عورتیں اور بچے اسے گھیر رہے تھے۔ واسنا اپنی زبان میں اور اشاروں کی زبان میں انہیں دوستی کا پیغام دے رہی تھی۔ شاید وہ نہیں سمجھ رہے تھے، اسے گھیرے میں لے کر بستی کے اندر لے جا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب میں نے اس کی چیخ سنی۔ میں نے فوراً اسٹین گن سنبھالتے ہوئے دوڑ لگائی۔ ایسے وقت میں بھول گیا کہ جنگلوں میں بھاگتے وقت ایسی جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں گھاس پھوس کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ ایسے ایک ڈھیر سے گزرتے وقت میں گڑھے میں گر پڑا تھا۔ اس بار میں گڑھے میں نہیں گیا، بھاگنے کے دوران گھاس پھوس کے ڈھیر میں اچانک میرے پاؤں کو جھٹکا پہنچا۔ اسٹین گن ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں کسی پستی میں جانے کی بجائے آسمان کی بلندی پر تیزی سے جا رہا تھا، اس طرح کہ میری ٹانگیں اوپر تھیں اور سر نیچے۔ میری ایک ٹانگ میں مضبوط رسی کا پھندا تھا۔ جنگلوں میں جانوروں یا دشمنوں کو شکار کرنے کا یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ الٹا لٹکنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کس طرح گھاس پھوس کی تہ میں کمند بچھائی گئی تھی۔ تناور درخت کی سب سے اونچی شاخ سے گزرنے والی رسی مجھے ادھر سے ادھر جھلا رہی تھی۔ کبھی میں جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا، کبھی جھولتا ہوا جھوپڑیوں کی چھتوں پر سے گزر رہا تھا۔ بستی کے بچے مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے، مرد عورتیں قہقہے لگا رہے تھے۔ میں اتنی بلندی پر جھول رہا تھا کہ دور تک جنگل اور بستی نظر آ رہی تھی۔ ایک بار جھولتا ہوا بستی کی طرف گیا تو دیکھا وہ لوگ واسنا کو گھسیٹتے ہوئے ایک جھونپڑی کے اندر لے جا رہے تھے۔ پھر جھولتا ہوا جھاڑیوں پر سے گزرتا ہوا جنگل کی طرف گیا تو ہمارے ساتھ آنے والے طیارے کے مسافر دور ساحل کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ انہوں نے قصاب کی دکان پر الٹے لٹکے ہوئے بکرے کی طرح مجھے دیکھ لیا تھا، اب اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ میں نے بستی کی طرف جھولتے ہوئے چیخ کر کہا، میں دشمن نہیں دوست ہوں، مجھے نیچے اتارو۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا تھا، تم مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ میری بولی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے میری التجائیں ایسی تھی جیسے کوئی جانور شکار ہونے کے بعد اپنی زبان میں چیخ رہا ہو۔ اب وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ بچے میری طرف پتھر پھینک رہے تھے۔ چونکہ میں کافی بلندی پر جھول رہا تھا اس لیے پتھروں سے محفوظ تھا، پھر بھی میری کیا گت بن گئی تھی کہ بچے پتھر مار رہے تھے۔ ہائے رے فرہاد علی تیمور! ایسی بلندی کوئی نہیں چاہتا جہاں پہنچ کر آدمی الٹ جائے۔ میں نے کمر کی طرف سے ہم کھا کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی تاکہ پاؤں سے بندھی ہوئی رسی کو پکڑ لوں۔ ایسے وقت رومانہ یاد آئی۔ وہ میری جگہ ہوتی جو جمناسٹک کے کرتب دکھا کر بآسانی درخت کی شاخوں تک پہنچ جاتی۔ میں اپنی کوشش میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ آہستہ آہستہ ہم کھا کر اپنے پاؤں تک پہنچ گیا، پھر پاؤں سے بندھی ہوئی رسی کو تھام لیا۔ اسے تھامنے کے بعد پتہ چلا اس کے ذریعے درخت کی کسی شاخ تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ رسی کو کسی تیل یا چربی میں بھگو کر خشک کیا گیا تھا۔ اب اس میں ایسی چکناہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ اسے مضبوطی سے تھامتے وقت ہاتھ پھسل جاتے تھے۔ میں نے کئی بار اسے جم کر پکڑنا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ میں تھک ہار کر پھر الٹ گیا، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ بستی کے کچھ لوگ سر اٹھائے مجھے دیکھ رہے تھے اور میری ناکامی پر ہنس رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے الٹا شکار کیوں کر کے چھوڑ دیا ہے۔ وہ مجھے ہلاک کر سکتے تھے یا نیچے اتار کر سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ ایسے مطمئن تھے جیسے جانور کو باندھ کر چھوڑ دیا ہو کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کافی وقت گزر گیا، اب رسی کا جھولا تھم گیا تھا۔ میں تڑپ کر ادھر ادھر گھومنے لگا، چاروں طرف دیکھنے لگا۔ رسی کی لمبائی تک دوسری سمت ایک اور درخت نظر آیا، یعنی میں بستی کی سمت جھولنے کی بجائے دوسرے درخت کی طرف جھولنا شروع کر دیتا تو اس کی کسی شاخ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس بلندی سے میں نے ایک ویگن کار دیکھی جو بستی کی طرف آ رہی تھی۔ پہلے تو دل نے تسلی دی کہ امدادی پارٹی پہنچ گئی ہے، جو کہ محض خوش فہمی تھی۔ جب ویگن کار قریب آئی تو بستی کے باشندے اسے چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو گئے، پھر اس میں سے باہر آنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگے۔ تمام گورے صاحب سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک گورا صاحب میری اسٹین گن اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر اس نے بستی کے ایک شخص سے کچھ کہتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ صاحب کے حکم کے مطابق بستی کے کچھ لوگ درخت کے اس تنے کے پاس گئے جہاں رسی کا دوسرا سرا بندھا ہوا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے رسی کھول کر آہستہ آہستہ ڈھیل دینے لگے۔ میں آہستہ آہستہ سر کے بل نیچے آنے لگا، پہلے ایک جھونپڑی کی چھت تک پہنچا، پھر اس سے نیچے ایک کھڑکی کے پاس پہنچتے ہی صاحب بہادر کے حکم پر رسی روک کر پھر تنے سے باندھ دی گئی، یعنی اب میں زمین سے 5 فٹ کی بلندی پر لٹک رہا تھا۔ تمام صاحب بہادر میرے قریب آ گئے۔ ایک نے اسٹین گن دکھاتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ جوزف کی گن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات تم نے ہی اسے زخمی کیا تھا اور کھانے کا تمام سامان اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں بھوک سے مجبور تھا۔ میرا جواب سنتے ہی ایک نے میرے منہ پر گھونسا جڑ دیا۔ ایک گھونسے نے مجھے ادھر سے ادھر جھلانا شروع کر دیا۔ اس نے جھولتی ہوئی رسی کے مطابق نشانہ باندھ کر پھر ایک گھونسا مارنا چاہا، لیکن میں نے الٹا لٹکنے کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اس کے قدم اکھڑ گئے، وہ میرے ساتھ لٹکتا اور گھسٹتا ہوا دور جا کر گر پڑا۔
اس کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا، وہ چاروں طرف سے پھونسے اور کراٹے کے ہاتھ مارنے لگے۔ میں کسی سے بچ رہا تھا، کسی سے مار کھا رہا تھا، بلکہ زیادہ کھا رہا تھا۔ میری گردن، کمر اور بازو پھوڑے کی طرح دکھنے لگے۔ چہرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سوج گیا ہو۔ پھر ایک نے حکم دیا کہ تمام ساتھی اپنے ہاتھ روک لیں۔ اس کا حکم مان لیا گیا۔ اس نے پوچھا، وہ بریف کیس کہاں ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس کوئی بریف کیس نہیں ہے۔ مجھے پھر مار پڑنے لگی۔ ایک نے کہا، تم نے جوزف کے کاٹیج سے کھانا چرایا تھا، وہیں سے بریف کیس بھی اٹھا کر لے گئے ہو۔ دوسرے نے کہا، اسے واپس کر دو، ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے۔ وہ لوگ جان لے کر ایسا ظلم نہ کرتے جیسا کہ اب کر رہے تھے۔ اب تو دو آدمیوں نے ہاتھ میں ڈنڈے لے کر ادھر ادھر سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں چیخنا نہیں چاہتا تھا، مگر تکلیف کی شدت سے آپ ہی آپ حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ مار برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے جسم کے کون کون سے حصے کی جلد پھٹ گئی تھی، کہاں کہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ کسی کی آواز کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، طیارے کے کسی مسافر کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، صرف اس صورت میں جان بخشی کی جا سکتی ہے کہ وہ بریف کیس ہمارے حوالے کر دو۔ وہ آخری آواز میں نے سنی، پھر میرے کان بند ہو گئے، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ دنیا میرے لیے مر گئی۔ میری بے ہوشی نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ کسی بریف کیس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے مجھے مار ہی ڈالتے۔ یوں بھی وہ مجھ جیسے طیارے کے کسی بھی مسافر کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ہم عینی شاہد تھے کہ انہوں نے طیارے کو اغوا کیا ہے۔ وہ تو جانے کہاں سے بریف کیس کا مسئلہ درمیان میں آ گیا تھا۔ میں کھانے کا چور تھا، وہ مجھے بریف کیس کا چور سمجھ رہے تھے۔ وہ بریف کیس یقیناً اتنا اہم تھا کہ اسے حاصل کیے بغیر وہ مجھے جان سے نہیں مار سکتے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ پہلے تو یوں محسوس ہوا کہ میں اندھا ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں انسان کی بجائے اندھیرے میں الٹا لٹکنے والی چمگادڑ بن گیا ہوں۔ ان ظالموں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں بھی اسی طرح لٹکا چھوڑ دیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ سمجھ میں آیا کہ میں اندھا نہیں ہوں بلکہ اندھیرا ہو چکا ہے، اور اب رات کو بھی اسی طرح الٹا لٹکتے رہنا ہوگا۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ میں اسی طرح لٹکتے لٹکتے اپنی مشکل آسان کروں۔ میری آسانی کے لیے اس معبود کی رضا سے اچانک ہی میرے سامنے ایک موم بتی آ گئی۔ کئی دنوں کے بعد میری مراد خود بخود پوری ہو گئی۔ میں کھڑکی کے سامنے لٹک رہا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ ایک میز تھی۔ ایک صاحب بہادر موم بتی روشن کر کے اس میز پر رکھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے باہر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ بریف کیس کہاں ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں صرف پانی کہہ کر رہ گیا۔ اس نے حقارت سے کہا، تم پیاسے مرو گے، تمام رات اسی طرح لٹکتے رہو گے۔ اگر صبح تم نے زبان نہ کھولی تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا، پھر میز پر جھک کر لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ موم بتی کی لو عین نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں نے اس پر نظریں جما دی، بڑی خاموشی سے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے لگا۔ میری یادداشت کمزور نہیں ہے، پتہ نہیں رسونتی نے کیسی جڑی بوٹیوں کا عرق پلایا تھا۔ اسے یاد کرنے کے لیے ارتکاز توجہ کی ضرورت تھی، اور یہ توجہ شمع بینی سے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔ میں بڑی دیر تک شمع کی لو پر نظریں جمائے رہا، اپنی توجہ کو صرف سوچ کی اڑان پر مرکوز کرتا رہا، جیسے کسی چڑیا کا بچہ پہلی بار اپنے ننھے ننھے پر اٹھاتا ہے، ہمکتا ہے، اڑنے کے لیے اوپر اٹھ کر پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح میری سوچ ہمک رہی تھی، پر تول رہی تھی، ذرا اونچی اڑتی پھر گر جاتی تھی۔ اس طرح یہ ہوا کہ سوچ کو پرواز کا سلیقہ آتا گیا۔ تقریباً 15 منٹ تک مشق جاری رہی، پھر اچانک اس صاحب بہادر نے موم بتی اٹھا لی۔ میں پریشان ہو گیا، میری محنت رائگاں جا رہی تھی، میری منزل قریب آ کر دور جا رہی تھی۔ وہ موم بتی کو دور لے گیا، ایک الماری کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ دور کسی جھونپڑی سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، ساتھ ہی شرابی قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ 1 منٹ کے بعد وہ الماری سے ایک کتاب نکال کر لے آیا، پھر موم بتی کو اسی جگہ میز پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، مجھے ایک گندی سی گالی دی، پھر کتاب کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں مجبور تھا، اس کی گالی ہضم کرنی پڑی۔ پھر سب کچھ بھول کر میں نے شمع کی لو پر نظریں جما دی۔ وقت گزرتا نہیں بلکہ انسان اسے گزار دیتا ہے۔ وہ صاحب بہادر کسی خاص مقصد کے لیے کتابیں پڑھ کر وقت گزار رہا تھا۔ وہ لہریں شمال سے آنے والی مقناطیسی ہواؤں کے دوش پر کھڑکی کے اس پار پہنچ گئیں۔ وہ ہیرے جواہرات کے متعلق ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ پھر جیسے مدتوں کے بعد میری سوچ نے اس کے دماغ کے دریچے میں داخل ہو کر کہا، ذرا مسکراؤ۔ وہ کتاب سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے ہنسنا شروع کیا، وہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ جو لوگ دشمنوں کو احمق بنانے کا فن نہیں سیکھتے، وہ میری طرح ساری زندگی تقدیر کے پھندے پر الٹے لٹکتے رہتے ہیں۔ اب میرے سیدھے ہونے اور ان کے الٹے ہونے کی باری آئی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ قیدی ہنس رہا ہے، اگر میں ہمدردی سے پیش آؤں گا تو یہ بریف کیس کا پتہ بتا دے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، پانی پیو گے؟ میں الٹا لٹک کر نہیں پی سکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ بری طرح زخمی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ آزاد ہو کر مجھ پر حملہ کر سکے۔
میں اسے ریوالور کی زد پر رکھوں گا۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں زمین پر لے آؤں گا۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، میں تمہیں اس بریف کیس تک پہنچا دوں گا۔ وہ کھڑکی کے پاس سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 4 مقامی باشندوں کے ساتھ آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ریوالور اور پانی کا جگ تھا۔ 2 مقامی باشندوں نے درخت کے پاس جا کر رسی کھولی، مجھے آہستہ آہستہ زمین پر پہنچا دیا۔ بے شک انہوں نے مجھے اتنا مارا تھا اور اتنے زخم پہنچائے تھے کہ میں ادموا نظر آ رہا تھا، لیکن میری قوت برداشت اور قوت ارادی کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں اب بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور ایک ہاتھ سے نپٹ سکتا تھا، مگر میں نے خود کو بہت ہی کمزور ظاہر کیا۔ زمین پر پڑ کر کراہتا رہا۔ ایک شخص نے چاقو کھول کر پاؤں کی رسی کاٹ دی، دوسرے نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا جگ منہ سے لگا دیا۔ اس وقت میرے لیے پانی سے بڑی کوئی نعمت نہ تھی۔ میں نے کٹاکٹ پانی پینا شروع کر دیا، مگر چند ہی گھونٹ کے بعد انگریز بہادر نے پانی کے جگ کو ٹھوکر مار دی۔ جگ اچھل کر دور چلا گیا۔ اس نے پوچھا، اب بتاؤ اسے کہاں رکھا ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ریوالور کو میں قیدی کی طرف پھینک رہا۔ اس نے ریوالور میری طرف اچھال دیا، پھر خود بھی حیرانی سے اچھل پڑا۔ میں نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے حکم دیا، چپ چاپ بیٹھے رہو اور اپنے آدمیوں سے کہو مجھ سے دور رہیں۔ وہ دوبارہ بیٹھ کر حیرانی سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے اپنا ریوالور تمہیں کیوں دے دیا؟ کیا تم کالا جادو جانتے ہو؟ ہاں، اپنے ان غلاموں کو بتاؤ کہ میں افریقہ کا وچ ڈاکٹر ہوں۔ ان کے دکھوں کا علاج بھی کر سکتا ہوں اور انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ انگریز بہادر نے سوچا، یہ مقامی باشندوں کی بولی نہیں سمجھتا ہے، میں نے ان کی زبان میں حکم دوں گا کہ یہ سب اچانک اس پر حملہ کر دیں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری مکاری سمجھ رہا ہوں، جیسے ہی یہ مجھ پر حملہ کریں گے میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی کہ میں کیسے اس کے دل کی بات سمجھ رہا تھا۔ میں نے حکم دیا، اپنے غلاموں سے وہی بات کہو جو میں کہہ چکا ہوں۔ وہ ان کی زبان میں کہنے لگا، جنگل کے باسی بھوت پریت اور کالے جادو سے ڈرتے ہیں۔ ملائے کے جنگلی اپنی پیشانی یا گالوں پر لال رنگ لگاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سرخ رنگ کو دیکھ کر نادیدہ بلائیں قریب نہیں آتی۔ انگریز بہادر نے جب انہیں بتایا کہ میں کالا جادو جانتا ہوں تو وہ سب سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انگریز بہادر سے کہا، اپنے غلام کے ہاتھ سے چاقو لے لو۔ اس نے چاقو لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں انگریز کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، یعنی اب ظاہری جسم اس کا تھا اور دماغ کی سوچ میری تھی۔ میں جو کرتا وہی وہ بھی کرتا، لہٰذا میں نے خیالی چاقو کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑا کہ چاقو کی نوک انگریز کے سینے کی طرف گئی۔ وہ بے بس تھا، اس کی کھوپڑی میں میری عقل کام کر رہی تھی۔ ایک بار کی میں نے ایک جھٹکے سے خیالی چاقو کی نوک اپنے سینے میں پیوست کر دی۔ انگریز بہادر کے حلق سے ایک کراہ نکلی، اس کے دیدے پھیل گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اس کا لباس لہو سے بھیگتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ چاروں مقامی باشندے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر میرے سامنے جھک گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار سر اٹھا کر سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں تسلی دی، انہیں اشاروں کی زبان سے سمجھایا، تم سب میرے فرمانبردار رہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے پھر گھٹنے ٹیک کر سر جھکا دیے۔ میں کراہتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگا۔ مجھے اتنی مار پڑی تھی کہ سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کئی جگہ خون کی پپڑیاں جم گئی تھیں۔ میں نے ان سے واسنا کے متعلق پوچھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے خیالی ساڑی پہن کر انہیں بتایا، اشاروں میں پوچھا کہ ایسا لباس پہننے والی کہاں ہے۔ ان کا اشاراتی جواب سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ طیارے کے اغوا کی عینی شاہد تھی، اس لیے ظالموں نے اسے گولی مار دی تھی۔ میں نے دانت پیس کر اس انگریز کی لاش کو دیکھا۔ دور کسی جھونپڑی سے اب تک موسیقی، رقص اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاتلو، تم نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے واسنا جیسی محبت کرنے والی ہستی کو مار ڈالا۔ میں تم سب کو چن چن کر قتل کروں گا۔ میں غصے میں آگے بڑھا، مگر میرے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ کمزوری کے باعث سر چکرانے لگا۔ دوپہر سے رسی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میرا ایک پاؤں بیکار سا ہو گیا تھا۔ میں ایک مقامی باشندے کا سہارا لے کر لنگڑاتے ہوئے اس جھونپڑی کی طرف جانے لگا جہاں موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ایک مقامی وفادار نے کچھ کہا، میں اس کے اشاروں سے سمجھ گیا وہ مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جھونپڑی کی کھڑکی اور دروازے سے گانے بجانے کا شور بلند ہو رہا تھا، ساتھ ہی کوئی زور زور سے بول رہا تھا۔ میں اس کی آواز اور لہجے کی ڈور تھام کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب جھونپڑی کے اندر جانا ضروری نہیں تھا، میں باہر ہی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میرے وفادار بھی میرے آس پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ میں نے جس انگریز کی سوچ کو گرفت میں لیا تھا، اب اس کی دماغی آنکھوں سے جھونپڑی کا اندرونی منظر دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس کے 3 ہم زبان مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ایک میز پر ٹیپ ریکارڈر سے آرکسٹرا کی آواز بلند ہو رہی تھی، اس کے قریبی اسٹین گن اور ریوالور وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری میز پر شراب کی بوتلیں، شیشے کے ساغر اور کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ جھونپڑی کے وسط میں کھلی جگہ پر ڈانس کر رہے تھے۔
میں جس کے دماغ میں تھا وہ ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتا ہوا اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، جانتی ہو میرا نام ہیرالڈ ہے؟ اس کی سوچ نے بات مکمل کر دی۔ لڑکی نے کہا، میں نے تم سے نام تو نہیں پوچھا تھا، تمہیں نشہ ہو رہا ہے؟ روزی، میں پوری بوتل پی لوں تب بھی میں ہوش میں رہوں گا، میرا نام۔ میں نے ہیرالڈ بن کر روزی کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ وہ چیخ مار کر الگ ہو گئی، غصے کی شدت سے گالیاں دینے لگی۔ دوسرے نوجوان نے اس کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو ہیرالڈ نے اسے ایک گھونسے میں دوسری طرف الٹا دیا۔ اس وقت ہیرالڈ اپنی ذات میں تنہا نہیں تھا، اس کی ذات پر میری سوچ کا سکہ چل رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہاں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ لوگ ہیرالڈ کو پکڑ کر اسے سمجھانا چاہتے تھے، لیکن میری سوچ نے اسے اسٹین گن کے پاس پہنچا دیا۔ پہلے اس نے ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، وہ منتشر ہو کر دور ہٹ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ہیرالڈ نے اسٹین گن سنبھال لی۔ اپنی طاقت اور اسلحے پر گھمنڈ کرنے والوں، تمہارا دماغ تمہارا نہیں میرا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے ہر انسان کی کھوپڑی سے فرہاد بولتا ہے، مجھ سے بچ کر کہاں جا سکو گے؟ ایک نے چیخ کر کہا، ہیرالڈ تم نشے میں ہو، اسٹین گن پھینک دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تڑا تڑ گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں، انسانی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ دو عورتیں چیختی ہوئی باہر آ گئیں۔ ہیرالڈ ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، پھر چیخ کر بولا، ہالٹ! وہ دونوں رک گئیں۔ روزی موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی ادھیڑ عمر کی عورت نے گڑ گڑا کر کہا، ہیرالڈ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور گٹ سے ہوش میں آؤ۔ میں ہیرالڈ کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے چونک کر جھونپڑی کے اندر دیکھا، وہاں تینوں ساتھیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ مارے حیرت کے اس کے ہاتھوں سے اسٹین گن چھوٹ گئی۔ اس نے ایک نظر ہم پر ڈالی، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے ادھیڑ عمر کی عورت سے پوچھا، میری مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں گولیاں چلا رہا تھا۔ میری نے آگے بڑھ کر پوچھا، اب تو ہوش میں آ گئے ہو، ہم پر تو گولیاں نہیں چلاؤ گے؟ میرے وفاداروں میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ میری اس کی زبان سمجھتی تھی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا واقعی یہ کالا جادو جانتا ہے؟ کیا ابھی جو کچھ ہوا وہ سب جادو کا اثر تھا؟ میں نے کہا، میری تم درست سوچ رہی ہو، ابھی تمہارے سامنے ہیرالڈ اپنی جان دے گا۔ وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہیرالڈ نے میری بات سنتے ہی فوراً اسٹین گن اٹھا کر کہا، یو وش ڈاکٹر، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے دماغی جھٹکا پہنچایا، اس کے حلق سے چیخ نکلی، اسٹین گن ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آگے پیچھے جھولنے لگا۔ میں نے پھر اس کے دماغ میں ہلچل مچائی، وہ چیختا ہوا گر پڑا، زمین پر ادھر ادھر تڑپنے لگا۔ میں نے میری سے پوچھا، اس ساڑی والی ہندوستانی عورت کو کس نے گولی ماری تھی؟ وہ ہمارے دہشت کے تھوک نگلتے ہوئے سوچنے لگی۔ میں ہیرالڈ کا نام نہیں لوں گی، اس کی جان بخشی کی التجا نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے ریوالور کو ہیرالڈ کی جانب اچھال دیا۔ وہ زمین پر پڑا دماغی تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ریوالور کو قریب دیکھتے ہی اس نے اسے اٹھا لیا، لیکن مجھے نشانہ نہ بنا سکا۔ جو اس کے دماغ میں موجود ہو بھلا اسے کیسے ٹارگٹ بنا سکتا تھا؟ البتہ وہ خود اپنے دماغ سے ہی اپنی کھوپڑی سے باہر تھا۔ ریوالور کی نال اس کی کھوپڑی سے لگ گئی۔ میری نے چیخ کر کہا، نہیں ہیرالڈ نہیں۔ ٹھائیں کی آواز رات کے سناٹے میں گونجتی چلی گئی۔ پھر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ میری دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے بڑی صفاقی سے کہا، اس ہندوستانی عورت کی موت پر آنسو بہانے والا کوئی نہ تھا۔ چپ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری موت پر بھی کوئی نہیں روئے گا۔ وہ سہم کر جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ روزی مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے وفادار مارے دہشت کے بار بار میرے سامنے جھک رہے تھے اور بلند آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے میری سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے آگے گھٹنے ٹیک کر بولی، یہ تمہیں قہر کا دیوتا سمجھ کر بستی کے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے آ کر جھک جائیں۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں بستی کے تمام دروازے کھل گئے۔ مرد عورتیں میرے اطراف جمع ہو کر سر جھکانے لگے۔ میں نے میری سے کہا، انہیں سمجھاؤ کہ صرف ایک خدا کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، میرے سامنے کوئی نہ جھکے۔ میری عزت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے سامنے مسکرا دیا کریں۔ میری نے سمجھانے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف دانتوں کی نمائش ہونے لگی، یعنی وہ مسکرا رہے تھے۔ نوجوان روزی بھی سہمی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے حکم دیا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ میری سے کہا کہ وہ میرے زخموں کے لیے فرسٹ ایڈ کا سامان لے آئے۔ پھر میں اپنے وفاداروں کا سہارا لے کر ایک جھونپڑی میں آیا۔ وہاں مجرموں نے اپنے عیش و آرام کا تمام سامان مہیا کر رکھا تھا۔ میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں میری اور روزی کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ وہاں باری باری ان کی سوچیں پڑھتا جا رہا تھا۔ بستی کے بڑے بوڑھے میرے بستر کے اطراف کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، صاحب تمہارا کپڑا خون پون ہو گیا ہے، ادھر گورا لوگ کا ایک بہت کپڑا ہے، بدل لو۔ میں نے کہا، تم انگریزی سمجھ لیتے ہو؟ یہ اچھا ہی ہوا، اب تم میرے ساتھ رہا کرو گے اور میری باتیں
اپنے لوگوں کو سمجھایا کرو گے۔ ابھی میرے لیے کپڑے منگوا دو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام مانگلا ہے۔ یہاں کے اور بھی نوجوان انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ سے تو بہت اچھا بولتا ہے۔ اے سے تو ادھر آ جا۔ ایک صحت مند نوجوان میرے سامنے آ کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، میرے لیے کپڑے لے آؤ اور گورے لوگوں کے ہر سامان کو مقفل کر دو۔ میری اجازت کے بغیر میری اور روزی بھی کسی سامان کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی ان دونوں کو بستی کے باہر جانے کا موقع دیا جائے۔ اب جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری فرسٹ ایڈ کا سامان لے آئی، پھر میرے زخموں کو صاف کرنے لگی، دوائیں لگانے لگی۔ اس دوران روزی ایک مقامی باشندے کے سر پر کھانے کی بڑی سی ٹرے رکھ کر لے آئی۔ اس ٹرے کو میرے بستر کے سرہانے والی میز پر رکھ دیا گیا۔ مرہم پٹی کے بعد میری ایک انجیکشن تیار کرنے لگی۔ میں نے کہا، روزی، اس ٹرے میں جو دودھ کا جگ رکھا ہوا ہے اسے تم پیو گی۔ کیوں، ٹھیک ہے نا روزی؟ روزی کا چہرہ پھک ہو گیا، وہ ہچکچانے لگی۔ میں نے کہا، اور جو انجیکشن میرے لیے تیار ہو چکا ہے وہ تمہیں لگا دیا جائے گا، کیوں، ٹھیک ہے نا میری؟ میری کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ نہیں کیا تھا۔ اپنے اپنے طور پر مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایک دودھ میں زہر ملا کر لائی تھی، دوسری نے زہریلا انجیکشن تیار کیا تھا۔ میں نے مانگلا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا تو کتنے ہی لوگوں نے آگے بڑھ کر میری اور روزی کو پکڑ لیا اور وہ دونوں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کے متعلق ان سے بہت سی معلومات حاصل کرنا تھا۔ میں نے حکم دیا کہ ابھی انہیں کسی جگہ قید کر دیا جائے، میں کل صبح ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کروں گا۔ وہ لوگ انہیں وہاں سے لے گئے۔ سے تو میرے لیے لباس لے آیا۔ میں لباس تبدیل کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور مانگلا اور سے کو سمجھاتا رہا کہ وہ کسی گورے آدمی سے خوف نہ کھائیں۔ جو بھی بستی میں دشمن بن کر آئے گا میں انہیں خاک میں ملا دوں گا۔ دشمنوں کو خاک میں ملانے کا تماشا وہ دیکھ چکے تھے اور مجھ سے ایسے مرعوب تھے کہ میں سجدہ کرنے سے نہ روکتا تو نعوذ باللہ مجھے پوجنا شروع کر دیتے۔ مانگلا چند آدمیوں کو میرے کاٹیج کے باہر پہرے دار بنا کر چلا گیا۔ سے کو تو میں نے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے کہا، پھر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اب اطمینان سے اپنوں کی خیریت معلوم کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ سونیا اور رومانہ کے لیے میں کبھی فکر مند نہیں ہوا، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنے وجود میں آتش فشاں تھیں، آگ اور خون کے دریا گزرنے کا سلیقہ جانتی تھی۔ لہٰذا میں آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے شبانہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ رات کے وقت کھلے جنگل میں ایک برگد کے تنے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ونود شرما زمین پر اوندا لیٹا تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ایک بیاہتا عورت تنہائی میں اپنے جدا ہونے والے شوہر کے متعلق سوچتی ہے، وہ میرے متعلق سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میرے بھی کیا نصیب ہے، شادی ہوتی سکون برباد ہو گیا۔ دوسری عورتوں کو پھولوں کے سیج ملتی ہے اور مجھے کانٹوں کا یہ جنگل ملا ہے۔ وہ سر آہ بھر کر سوچنے لگی، اگر عازم مل جائے تو یہ کانٹوں کا جنگل پھر ایک بار پھولوں کا مسکن بن جائے گا۔ وہ درست کہتا تھا۔ آخر وقت تک مجھے سمجھاتا رہا کہ وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ میں نے اس کی ایک نہ مانی، جذبات میں اندھی ہو رہی تھی، خود ہی اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اب میں غلط سوچ رہی ہوں، وہی میرا عازم ہو۔ نہیں، وہ کوئی اور ہے، مستقل مزاج اور ضدی آدمی ہے۔ شرما کی پستول کے سامنے بھی وہ شراب پینے سے کتراتا رہا۔ عازم ہوتا تو فوراً ہی پینا شروع کر دیتا۔ میں اب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ یہ وہی فرحاد ہے جسے رومانہ نامی کوئی لڑکی چاہتی ہے، اور وہ رومانہ عازم کو فرحاد سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یقیناً اس نے بھی اپنا سب کچھ عازم کے حوالے کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں ہم کیسے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اب انجام کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ جسے میں نے اپنے جسم کا مالک بنا دیا اب وہی میرا مالک رہے گا۔ میں عازم کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مگر فرحاد کو میں کہاں تلاش کروں؟ میں نے چپکے سے اس کی سوچ میں کہا۔ گڑھا، اس کی سوچ کہنے لگی۔ وہ گڑھے سے نکلنے کے بعد شرما سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، اور شرما اس کی جوانی سے کھیلنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ رہی تھی۔ اس بھاگ دوڑ میں شرما کے جوتے کا اگلا حصہ پھٹ گیا اور اس طرح اس کی تیز رفتاری میں فرق آ گیا۔ شبانہ اسے دور نکلتی چلی گئی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ جنگل سچ مچ بھول بھلیاں تھا۔ چک پیری کی طرح شبانہ کو گھما کر پھر اسی گڑھے کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے گڑھے کے کنارے سے جھک کر دیکھا، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ اس پر سچ مچ آزمائشی وقت آ پڑا تھا۔ شوہر بچھڑ گیا تو میں اسے ملا، میرے ساتھ اس نے سہاگ کے متصل سے لمحات گزارے تو میں بھی بچھڑ گیا۔ وہ اپنی بد نصیبی پر آنسو بہانے لگی۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک سانس چلتی رہتی ہے جبراً جینا پڑتا ہے۔ جدا ہونے والوں سے دوبارہ ملنے کی آس میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ وہ میری تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ قدم قدم پر خوف اور دہشت سے دل دھڑک رہا تھا۔ اگر چاند کی روشنی نہ ہوتی تو شاید جنگل کی تاریکی میں دہشت سے مر ہی جاتی۔ بہت دیر بعد جنگل کے سناٹے میں اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔
کسی انسان کی کراہنے کی آواز سن کر اسے حوصلہ ہوا۔ وہ آواز کی سمت بڑھتی گئی۔ تب اس نے ایک درخت کی آڑ سے ونود شرما کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا اور کراہتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ اس بھیانک جنگل کی تنہائی میں دوست نہ سہی، دشمن کا ساتھ بھی بڑا سہارا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ دشمن اپنے قابو میں رہے۔ شبانہ کے قریب ہی ایک درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے شرما کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے درخت کی اس ٹہنی کو اٹھا لیا اور للکار کر بولی، شرما، ہمت ہے تو اب مجھے پکڑنے آؤ۔ وہ شبانہ کی آواز سن کر چونک گیا، فوراً ہی پلٹ کر گگیانے لگا، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، کھڑے ہو جاؤ، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کانٹا نکال لو۔ نہیں، میں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ملایا کے جنگل میں ایسے کانٹے ہیں، اگر چبھ جائیں تو اس وقت تک نہ نکالے جائیں جب تک آپریشن نہ ہو اور دواؤں کا معقول انتظام نہ ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہی کانٹا ہے؟ میں نے کتاب میں رنگین تصویر دیکھی ہے، اس کانٹے کا رنگ، اس کی ساخت بالکل وہی ہے۔ اس کے چبھنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے وہی میں محسوس کر رہا ہوں، یعنی جلن نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، صرف کھجلی ہوتی ہے۔ ہی۔ وہ رونے کے انداز میں ہنسنے لگا۔ شبانہ نے پوچھا، تم رو رہے ہو یا ہنس رہے ہو؟ پتہ نہیں، کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے نرسنگ کورس کیا ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں کانٹے کو دیکھوں گی۔ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھنے کی جگہ بھی ایک کانٹا چبھ گیا ہے۔ ہی۔ میری مدد کرو، تیاری کی طرف چلو، وہاں دوائیں مل جائیں گی۔ اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ تم نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے۔ کیا تمہیں تیارے تک جانے کا راستہ معلوم ہے؟ نہیں، یہاں کے راستوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم سیدھے ایک سمت چلیں گے، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ ایک سمت چل پڑے، لیکن اس طرح کہ شبانہ انسانوں کی طرح دو پاؤں سے چل رہی تھی اور شرما دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے وجود میں صرف ایک دم کی کمی رہ گئی تھی۔ شبانہ نے پوچھا، یہ کانٹے کیسے چبھ گئے؟ میرا ایک جوتا پھٹ گیا تھا، میں نے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے جوتے اتار کر پھینک دیے، اتنی دیر میں تم نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہی۔ میں نے اندھا دھند دوڑ لگاتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ کہاں سے گزر رہا ہوں۔ جب پاؤں میں کانٹا چبھا تو میں چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ میرے برے نصیب کے جہاں بیٹھا وہاں بھی کانٹا تھا، اس لیے بیٹھنے کی جگہ ہی۔ جب کھجلی ہوتی تو وہ چوپائے کی طرح چلتے چلتے کمر سے نیچے بیٹھنے کی جگہ کو دائیں بائیں ہلاتا تو اس وقت وہ بڑا مذاق خیز لگتا تھا۔ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر بولا، میں شرمندہ ہوں۔ تم معذور ہو، اس لیے انسان کی طرح شرمندگی ظاہر کر رہے ہو۔ ابھی شہ زور ہوتے تو میرے لیے شیطان ہی بنے رہتے۔ وہ سر جھکائے چھپائے کی طرح چپ چاپ چلتا رہا۔ نہ جانے وہ دونوں کتنی دیر تک چلتے رہے۔ آخر شرما تھک ہار کر اوندا لیٹ گیا۔ وہ انسانوں کی طرح چاروں شانے چت نہیں لیٹ سکتا تھا،